अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेरबिग को ये मंग है, वो याद करते गुस्से से कोई चौथा ग्लास अपने जलते दिल में उतार गया था, मगर दिल जैसे ठंडा ही नहीं हो रहा था। वो पार्टी से निकलते सीधे लाहौर के क्लब में बैठा शराब को अंधाधुंध पीते ही जा रहा था। वो सब कुछ भूल गया था कि अभी वो 1 महीने पहले मीरपुर से इलेक्शन जीता था। बुरहान को इस पर अपना आप ऐसे लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं था इसके पास। वो कितना खुश था। आज वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, मगर सरहान शाह की मांग। फिर कभी इसके बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये अल्फाज जैसे इसके सब अल्फाज छीन गए थे। वो गुस्से से भरा बैठा खुद को भूलना चाहता था। नीली आंखें जैसे किसी तूफान का मंजर पेश कर रही थी, लाल आंखें जैसे आग निकल रही थी। आयत अब के मुकाबले ने नशे में ही अपना फ़ोन निकाला था और आयत के हिजाब वाली पिक को देखा था। काली स्याह बड़ी बड़ी आंखें, वो इनमें ही कहीं घूम हो गया था और गौर से जैसे इसकी आंखों को देख डूब जाना चाहता था। मैं तुम्हें कभी सरहान के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। वो लाल आंखों से तस्वीर देख नशीले अंदाज में गोया हुआ। मैंने मोहब्बत की है पहली बार बचपन में, जब मतलब नहीं पता था तब से। पागलों की तरह चाहा है तुम्हें, इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। वाहिद की आंखों में देख जैसे इसको अयां कर रहा था। मंग। वो एक बार फिर सरहान के कहे लफ्ज़ याद करते खुद में से बड़बड़ाया। मेरी नज़र में मंग कुछ नहीं होती सरहान शाह। वो जुनूनी अंदाज में कहका लगाते हंसा था। वो किसका मजाक उड़ा गया था इस पर वो समझने से कासिर था। परी, तुम मेरी मोहब्बत हो। सरहान शराब का गिलास मुंह से लगाए खोए से सब कुछ याद कर रहा था। वो इस सोच को झटक जैसे अपने आप को याद कराने लगा था। वो क्लब में बैठे आज जैसे एक बेबस सा इंसान बना हुआ था। बचपन की खूबसूरत यादें किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने छाई थी जब प्रीशे इस दुनिया में आई थी। कितनी चाहत से वो इसको अपनी परी बोल गया था। वो कितनी मोहब्बत करने लगा था बचपन में, जब इसको मोहब्बत का मतलब भी ना पता था। तब से वो इसको चाहता आ रहा था। जैसे ही प्रीशे से दूर हुई, जिंदगी ने एक नई किरण सामने लाई थी। आयत इसको अपनी परी जैसी लगी थी। वो इसको अपनी शहजादी बनाए जैसे जिंदगी को जी गया था। अगर प्रीशे इसकी पहली मंग थी तो अभी ये भी सच था, आयत इसकी मंग है। वो पूरी तरह उलझा था। एक तरफ मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ वो लड़की थी जिसने इसको प्रीशे के जाने के बाद जीने की वजह दी थी। वो आयत को ऐसे कभी नहीं छोड़ सकता था। वो जानता था आयत कभी शादी नहीं करना चाहती। शाह, जब तुम्हें तुम्हारी प्रीशे मिल जाएगी तो मेरी शहजादी को भूल जाओगे। ये लफ्ज़ सरहान को जैसे तमाचे की तरह लगे थे। क्या क्या था इसने इसकी परी जैसे ही मिली वो भूल गया कि आयत इसकी शहजादी भी इसकी किसी धागे के साथ बंधी हुई थी। सरहान को इस पर खुद पर गुस्सा भी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो भी अच्छे से जानता था कि आयत कभी भी हूर के होते हुए इससे शादी नहीं करेगी। नहीं, मैं अपनी मोहब्बत के लिए आयत को तन्हा नहीं छोड़ सकता। वो जानता था वो कैसे वक्त से गुजरी थी। वो एक और गिलास पीते जैसे खुद को तैयार कर रहा था। मुझे अपनी परी को भूलना होगा। वो दर्द से जैसे सोच चुका था। परी के पास बुरहान ऑप्शन है। इसको हूर के साथ बुरहान का होना याद आया था, मगर मेरी शहजादी वो आज भी खाली है। आंखों में आंसुओं ने जगह बनाई थी। वो कभी भी शादी नहीं करेगी। मैं ही इसको इसकी ज़िंदगी में खुशियों में वापस ला सकता हूँ, और मैं अपने चाचू की खुशी को कभी कम नहीं होने दे सकता। इसको अकरम याद आया था और दर्द से हूर को भूलने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। आयत सिर्फ बुरहान शाह की किस्मत में लिखी है। मैं सरहान को कभी भी अपनी और आयत के दरमियान नहीं आने दूंगा। वो गुस्से से लाल होते जैसे किसी को भी इस आग में जला सकता था। मैं कभी भी आयत को किसी और का नहीं होने दूंगा। वो गुस्से से धाड़ते गिलास को अपने हाथ में तोड़ गया था। आ जैसे ही हूर ने देखा, अपने मुंह पर हाथ रखे अपने आंसू साफ करते परेशान हुई थी। नहीं, मेरी जान को मैं ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकती। परी, मैं मोहब्बत करता हूँ। हूर का सरहान की मोहब्बत याद आई थी और वह सोच चुकी थी जैसे वह चाहेगा मैं अपनी जान के लिए बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। वो अपने आंसू साफ करते जैसे खुद को तैयार करने लगी, जबकि वो जल्दी से क्लब से बाहर गई थी। किस्मत ने क्या खेल खेला था। वो सब अभी इस खेल से अनजान अपनी अपनी सोचों को नए रंग दे रहे थे। बुरहान और सरहान जैसे अभी एक क्लब में मौजूद थे, वैसे ही वो एक कश्ती के मुसाफिर थे। अगर कश्ती के एक किनारे पर बुरहान था तो दूसरे पर सरहान पहरे की तरह बैठा हुआ था। वो दोनों अनजान थे, पर आज दोनों तकलीफ में एक साथ घिरे हुए थे।
برہان بھی اپنی نئی سوچ کو تیار کر چکا تھا۔ سرحان نے بھی سوچ لیا تھا اگر ایک محبت کو پانے کی حد سے گزرنے کا جنون رکھتا تھا تو دوسرا اپنی محبت کو قربان کرنے کا بھی جذبہ رکھتے تھے۔ وہ اپنی قسمت سے انجان ایک ہی کشتی کے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ آیت، یہ ساڑی کتنی پیاری ہے۔ ارم ایک ساڑی کو لیتے آیت تک آئی تھی۔ بہت اچھی ہے، وہ سر سے سیدھا دیکھتے بولی۔ ایسے کرتے ہیں ہم ایک ایک لے لیتے ہیں۔ ارم کو ساڑی بہت پسند آئی تھی، اسی لیے وہ خوشی سے بتاتے خریدنے کے لیے بھی تیار ہوئی تھی، مگر ارم مان کو ایسے نازیبا لباس بالکل بھی پسند نہیں۔ آیت نے دھیرے سے بولتے ارم کو سمجھایا تھا۔ آیت، یہ کیا بات ہوئی؟ جب دیکھو مان مان، میری اپنی بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی تمہارے بھائی کو کبھی کچھ اچھا بھی لگتا ہے، اس کو تو اب میں بھی پسند نہیں، تو پھر کیا کریں؟ ارم ایک دم غصے میں آئی تھی۔ وہ سب اس وقت مال میں شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے کیونکہ سب ساہیوال سے پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، اسی لیے لگے ہاتھ وہ سب شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے لاہور کے مال میں چلے آئے تھے۔ شبانہ بیگم، حمیدہ، ناز بیگم لوگ سامنے والی شاپ پر تھی تو بچہ پارٹی بھی اپنی اپنی شاپنگ میں لگے ہوئے تھے۔ ارم، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ آہستہ بولو، سب یہاں پر آس پاس ہی ہیں، اگر کسی نے ایسے سن لیا تو سب کیا سوچیں گے؟ آیت ارم کو دیکھ دھیمے لہجے میں انداز میں بولی تھی، جبکہ نمرین، حور، حیا لوگ وہ سب بھی سامنے ہی اپنی شاپنگ میں بزی تھے۔ میں کیوں آہستہ بولوں؟ میں نے ایسا بھی کون سا کوئی گناہ کر دیا؟ یہی تو کہا کہ میری اپنی بھی کوئی پسند ہے۔ اور آیت پلیز اپنے بھائی کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب مت کرو، اس نے جینا میرے ساتھ برا کیا ہے، اتنا کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ ارم کو وہ رات یاد آئی تھی۔ سب باتیں چھوڑو، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ، ایسا بھی کیا مان نے تمہارے ساتھ کر دیا جو ایسے تم اتنا غصہ کھا رہی ہو؟ آیت غصے سے اپنے فون ایک بار پھر بند کرتے پوری طرح ارم کی طرف متوجہ ہوئی، پھر سے فون کاٹا۔ جیسے ہی برہان نے فون کو دیکھا، بلا کی سختی مقابل کے چہرے پر چھائی تھی، جبکہ تبھی وہ سوچ گیا، تبھی کسی کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ غصہ تھا کہ ابھی جا کر ارم کو بری طرح دبوچ ڈالے، جبکہ وہ غصے سے ہاتھ میں پکڑی شیروانی کو بری طرح مروڑتے اس کا ستیہ ناس کر گیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی شیروانی لیتے آیت کی طرف آیا تھا جب ارم نے آتے ساڑی والی بات شروع کی۔ وہ اس کو دیکھ وہیں رکا تھا، اس کو یہ امید نہ تھی وہ ایسے اس کو لے کر آیت سے بات کرے گی۔ چھوڑو پرانی باتیں کر کے کیا ملے گا، پر میں بتا دیتی ہوں، ہر بار تمہارے بھائی کی مرضی نہیں چلنے والی۔ مجھے یہ ساڑی چاہیے تو مطلب چاہیے، میں جا رہی ہوں ڈریسنگ روم میں۔ وہ بولتے ساڑی لیتے گئی تھی، جبکہ مان اس کو ایسے جاتے دیکھ سب کو ایک نظر دیکھتے ارم کے پیچھے گیا۔ ذرا مجھے بھی بتانا کہ میں نے ایسے کون سے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں جو تم آیت سے بول رہی تھی؟ اور ہاں، کیا بولا تھا کہ میرے ذکر سے تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے؟ ارم ڈریسنگ روم میں آتے ہی جیسے ساڑی رکھتے دروازے کو لاک کرنے کے لیے پیچھے مڑی۔ مقابل نے تیزی سے اندر آتے دروازہ بند کر کے لاک لگایا، پھر غصے سے ارم کے بازو پیچھے کو مروڑتے گرجا، جبکہ مقابل کو دیکھ ارم کے پسینے چھوٹ گئے اور دل میں بھی معمول کی رفتار سے زیادہ دھڑکنے لگا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولتی ہوں یہ وہاں بھوت کی طرح ٹپک پڑتا ہے، پھر میری شامت جو آتی ہے وہ الگ۔ اچھا، آپ نے سب کچھ سن لیا؟ وہ اپنا درد برداشت کرتے مسکراتے بولی، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو وہ کیا بول رہا تھا۔ مان تو ارم کو ایسے پہلی بار اپنے سامنے مسکراتے نارمل سے انداز میں بات کرتے دیکھ حیران ہوا تھا، جبکہ وہ اپنا غصہ بھی جیسے بھولا تھا۔ اب یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ ارم نے مسکراہٹ اپنے چہرے پر ویسے ہی سجائے اس کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی وہ رات نہیں بھولی تھی جب مقابل نے ایک بار پھر اس کے دل کو کرچی کرچی کیا تھا۔ کہیں یہ ابھی ارم کو پھر سے خوف آیا تھا کہ کہیں یہ ابھی پھر سے وہ گستاخی واپس دہرانے تو نہیں لگا۔ میں تھوڑا سا تمہارے قریب کیا آیا، تم سب کچھ بھول گئی؟ ابھی وہ کچھ بھولتی مان کو اس سے پہلے اس کو اپنا درد یاد آیا تھا جو منگنی والے دن مان نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ ارم، آج موقع ہے اس کو اس کی کہیں زبان میں سمجھانے کا۔ ارم کو مان کو خود کو ایسے بنا پلکے جھپکائے دیکھ دماغ میں سوچنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کو ایسے کھوئے دیکھ اپنے دل کو قابو رکھتے مقابل کے قریب ہوئی تھی، جبکہ مان کی گرفت بھی ارم کے بازو پر سے ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ اپنا بازو اس کے شکنجے سے نکلوا گئی تھی۔ ارم نے اس کو ایسے ہی دیکھ مقابل کے گلے میں اپنا بازو ڈالا تھا۔ مان نے غور سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی اس کو دیکھ کھویا ہوا تھا۔ ارم کی خود سانسیں بھی تیز ہوئی تھی۔ میں ٹھیک کر رہی ہوں، وہ خود سے الجھی تھی، جبکہ مقابل اس کو ایسے خود کے قریب دیکھ بہکنے لگا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں کر رہی میں۔ ارم کو مان کا ایسے خود میں کھوتے دیکھ کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو اس کے قریب جا کر اس کو بتانے والی تھی کہ کیسے وہ آج اس کے احساس میں بہک رہا ہے، مگر ابھی وہ اس کو ایسے دیکھ خود ہی نروس ہو گئی تھی، جبکہ اس کا دل بھی زور سے دھڑکا تھا۔
ارم نے جلدی سے اپنا بازو مقابل کے گلے سے نکالا تھا۔ اس سے پہلے وہ جاتی، مقابل اس کی رفتار دیکھ اس کی کمر کو جگڑ گیا۔ وہ کرنٹ کی طرح اچھلی تھی۔ ویسے میں حیران ہوا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم جیسی ڈرپوک لڑکی بھی کسی کو اپنی اداؤں سے بہکا سکتی ہے۔ وہ اس کو کمر سے جگڑے بہت پیار سے بولا تھا۔ وہ سچ میں حیران ہوا تھا۔ ارم بھی ایسے اس کے قریب آ سکتی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو اس کو ایسے اپنے اور قریب دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ جلدی سے پلٹی تھی۔ ویسے کیا سوچ کر تو میرے قریب آئی ہوئی؟ اب کہ وہ اس کو جھکا دیکھ خود سے اور قریب کر گیا۔ مطلب اب ہوش میں تو تھے؟ ارم تو ساکت سی جیسے اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ نہیں بھئی، اور ہاں بھی۔ اب کے مقابل اس کے چہرے پر انگلی چلاتے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ ارم تو گھبراہٹ سے گرنے والی ہوئی تو اگر مان کا سہارا نہ ہوتا کوئی شک نہیں تھا، وہ ابھی تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ لرزی تھی۔ مان اس کو ایسے دیکھ اپنی ہنسی کو چھپا گیا تھا، جبکہ آج اس کو پہلی بار ارم کو ایسے دیکھ دل سے اچھا لگا تھا۔ چھوڑ دوں گا، ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ بولتے اس کو خود کے قریب کر گیا۔ ارم کو اپنی سانسیں جیسے رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلے ویسے ہی قریب ہو کر وہ کرو جو کرنے کا سوچا تھا۔ مان اس کو ایسے لرزتے تھے، ایک گھمگیر لہجے میں گویا ہوا۔ ارم نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا۔ مطلب وہ گھبراتے مشکل سے ادا کر پائی تھی۔ مطلب صاف ہے، اگر اس دن والا بدلہ لینا چاہتی ہو تو ابھی موقع ہے، دے رہا ہوں، لے لو، کیونکہ شادی کے بعد تمہارے یہ بہانے نہیں چلنے والے۔ اور اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے وان انداز میں بولا۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں بدلہ لینا چاہتی تھی؟ ارم نے اس کو پرسکون دیکھ ڈرتے سوچا تھا۔ اتنا سوچ کیا رہی ہو؟ اگر ابھی تم نے کچھ نہیں کیا تو میں وہ کر دوں گا جو تم بالکل بھی نہیں چاہتی ہو۔ وہ ایک دم اسپاٹ ہوا تھا۔ ارم کی آنکھیں بڑی ہوئی تھی۔ اور تمہیں یہ ساڑی لینی ہے؟ اب کے مقابلے بہت ہوشیاری سے کام لیتے اس کو دوسری بات میں الجھایا تھا۔ تم خرید لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جیسے ہی مان نے پیار سے کہا، ارم کو لگا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ چلو، اس کو ایسے شوق دیکھ گھورنے لگا تھا۔ ارم نے ڈرتے اس کو دیکھا تھا، جبکہ ڈرتے اس کے قریب ہوئی تھی اور ایک جٹ سے مان کے گال پر لب رکھے تھے۔ مقابل نے مسکراتے اس کے لمس کو انجوائے کیا تھا، جبکہ وہ جلدی سے بھاگی تھی اس سے پہلے کہ مان پھر سے اس کو اپنے حصار میں لیتا۔ وہ جا چکی تھی۔ ہور، یہ سب شاپنگ سچ میں تم اپنے لیے کر رہی ہو؟ ہور نے کتنی ہی ڈریسز، فراک اور قمیض سوٹ میں خریدے تھے۔ حیاس کو ایسے اتنی شاپنگ کرتے حیران ہوئی تھی۔ وہ سب ڈریس صرف سوٹ یا فراک جیسے ہی اٹھا رہی تھی، ایک بار بھی جینز یا شرٹ کی طرف نہیں گئی تھی، جبکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ جینز کو چھوڑ کر فراک کی شاپنگ کر رہی تھی۔ ہاں حیا، بس دل کیا کہ میں بھی تم جیسی لڑکیوں کی طرح اچھے سے تیار ہو کر دیکھوں۔ ایسے تیار ہونے سے کون سی جنت ملتی ہے؟ اور اس کو اپنے ساتھ لیتے کاؤنٹر کی طرف گئی، جبکہ حیا ابھی بھی حیران تھی۔ جیسی چاہو ویسی بن جاؤں گی، بس سرحان آیت کو بھول جائے۔ وہ صرف میری جان کی ہے۔ سرحان نے کہا تھا نا نکاح ہوا ہے، اب بس مجھے اس نکاح کو قبول کرنا ہے، وہ بھی پورے دل سے۔ وہ شاپنگ کو دیکھ سوچ رہی تھی۔ بس امی آ رہی ہوں۔ آج فون کو بند کرتے لیفٹ کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ فون بھی بیگ میں ڈال گئی تھی۔ شبانہ بیگم وہ اوپر والے فلور چلی گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی آج بھی اوپر آئے، اپنے لیے کچھ پسند کر لے۔ ابھی وہ لفٹ کھولے دروازہ اندر داخل ہوئی تھی اور جلدی سے اوپر والے فلور کا بٹن دبایا تھا۔ لفٹ بند ہوئی تھی۔ اس سے پہلے لفٹ کے ڈور میں پاؤں رکھے مقابل اس کو بند ہونے سے روک گیا، جبکہ آیت آرام سے لفٹ کے شیشے سے باہر نیچے مال میں دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک دم کسی کے کھینچنے پر لڑکھڑاتے مقابل کی طرف گئی تھی۔ آیت نے ڈرتے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ برہان نے اس کو دیکھتے لفٹ جو ابھی چلی ہی تھی بٹن دباتے اس کو بند کیا تھا۔ آیت نے غصے سے اس کو گھورا تھا، مگر آج کسی کو اس کے ایسے گھورنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے اسپاٹ سے گھرائی۔ شکر کرو ابھی کچھ اور نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ آیت اس کو ایسے دیکھ ڈری تھی، جبکہ جلدی سے 2 قدم پیچھے کو کھسکی تھی۔ برہان نے غصے بھرے انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ آیت ڈرتے لفٹ کے کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ کتنی کال کی تھی، ایک بار بھی میری کال نہیں اٹھائی، برہان نے غصے سے پھنکارتے پوچھا تھا، جبکہ وہ آیت کے چہرے پر عجیب ہی خوف دیکھ رہا تھا۔ وہ کونے میں لگی جیسے بہت ڈری تھی۔ برہان نے اس کو ایسے کھڑے دیکھ اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھے رستہ بند کیا تھا۔ آیت، ایسے ڈرنے سے کام نہیں چلنے والا۔ وہ اسپاٹ ہوا، جبکہ اس کا غصہ اور بڑا تھا کہ آیت اس سے ایسے کیوں ڈر رہی تھی۔ برہان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ جیسے غصے میں باہر آیا تھا۔ مقابل نے نیلی آنکھوں کو بند کرتے ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ آیت، دور رہو مجھ سے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے دھاڑی تھی۔
برہان اس کو ایسے بولتے دیکھ مزید غصے میں آیا تھا۔ اگر تم کال پک کر لیتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ برہان نے غصے سے بولتے آیت کے بائیں طرف زور سے مکہ مارتے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ آہ! آیت اس کے ایسے کرنے سے ڈری تھی، جبکہ وہ ایسے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں پک کرتی تمہاری کال؟ نہیں کرنی مجھے تم سے بات، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ نفرت ہے مجھے تم سے، دور ہٹو۔ وہ چیختے مقابل کو دھکا دیتے لفٹ کے بٹن کو دبانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ برہان تو ایسے دھکا دینے سے آگ کے جیسے جلا تھا۔ وہ ایک دم پھڑ پھڑاتے اس کی طرف لپکا۔ اس کو بازو سے پکڑتے غصے سے لفٹ کے ڈور کے ساتھ لگایا گیا۔ آیت نے بہتے آنسوؤں سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ وہ ایسے ایک نامحرم کو اپنے قریب دیکھ کیسے درد کی نئی لہر سے گزری تھی۔ میرے مرضی کے بنا اس لفٹ سے جانا بہت مشکل ہے آیت خان۔ وہ دھاڑا تھا، جبکہ غصے سے کتنی ہی رگیں تنی تھی، کتنے آنسو ایک ساتھ بہے تھے۔ اگر آیت کے آنسو سامنے چہرے کے رخسار کو بھگو رہے تھے تو آیت کی اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ برہان کا دل بھی رویا تھا، پر ابھی وہ اس کی نفرت دیکھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ دور ہٹو، آیت نے روتے مشکل سے ادا کیا تھا۔ نہیں ہٹنا مجھے تم سے دور۔ وہ ایک بار پھر پھنکارا تھا۔ آیت کو خوف آیا تھا۔ آیت خان، محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ یہی بات اس دن پارٹی میں کہنے والا تھا۔ وہ اس کی کالی سیاہ بھیگی بڑی آنکھوں کو شوق سے بڑا ہوتے دیکھ آہستگی سے بول رہا تھا۔ آیت کی جیسے سانس روکی تھی۔ اس نے آج برہان کے منہ سے کیا سنا تھا؟ وہ شوق سے گھبرائی تھی۔ مقابل نے اس کو ایسے خاموش دیکھ اپنی گرفت کو ہلکا کیا تھا۔ آیت، بچپن میں ہی تمہاری پہلی نظر میں دیکھ محبت ہو گئی تھی، بس اس محبت کو سمجھنے میں اتنی دیر ہو گئی۔ بہت چاہتا ہوں تمہیں آیت، میں تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ پیار سے بھرے لہجے میں آج آیت کے اوپر اپنی محبت کا اظہار کھول رہا تھا۔ آیت، جانتا ہوں تمہیں میرا ایسے قریب آنا اچھا نہیں لگتا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم سرحان سے شادی کرنے سے انکار کر دو۔ وہ جانتا ہوں تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ وہ بولتے بولتے پھر سے آیت کے قریب ہوا تھا۔ آیت نے بہتے آنسوؤں سے ڈرتے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اس پل جیسے کوئی جنونی لگا تھا۔ جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی آیت، تبھی شادی کروں گا۔ جب تمہیں یقین ہوگا کہ میں تمہارے لیے بنا ہوں، تبھی تمہارے کہنے پر یہ سب بتاؤں گا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ برہان نے محبت سے بولتے جیسے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ وہ اس کو ایسے خاموش دیکھ لفٹ کا بٹن پریس کر گیا۔ آیت خان، محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ آج شاپنگ سے واپس آتے ہی کمرے میں بند ہو چکی تھی، جبکہ روتے ہوئے مسلسل برہان کی باتوں کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی یہ الفاظ بھول نہیں پا رہی تھی۔ سلطان شاہ نے شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی رکھی تھی، اس لیے شبانہ اور اکرم یہ پوچھ چکے تھے تاریخ کا۔ اکرم نے آیت سے بات کرنے کا بولتے جیسے بات کو ٹالا تھا، اسی لیے سلطان شاہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس بار آیت بیٹی سے خود بات کریں گے۔ وہ جانتے تھے کہ پریشے کی وجہ سے ایسے انکار کر رہی ہے۔ برہان کو جیسے ہی پتہ چلا وہ سمجھ گیا اس کو صرف آیت کی رائے، آیت کا ساتھ چاہیے اور کسی کا نہیں، اسی لیے وہ اپنی محبت کا اظہار آیت پر کر گیا تھا تاکہ وہ انکار کر دے، مگر کہتے ہیں محبت ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور برہان کو بھی ابھی تو بہت کچھ طے کرنا تھا۔ آیت کو اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ جب جب برہان نے اس کو ٹھکرایا تھا تو وہ ہر بار مہین کو اپنے قریب کرتا تھا۔ کتنی بار وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑے تھے۔ 14 سال کی عمر میں کتنے حسین لمحے دونوں نے اپنے نام کیے تھے۔ وہ روتے روتے جیسے اپنے بچپن میں کھوئی تھی۔ ماضی، آیت جلدی سے نیچے آ جاؤ، چندہ سردی لگ جائے گی۔ شبانہ بیگم ابھی اس کو آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ جیسے ہی کوئی آواز بارش کے شور میں سنائی ہی نہیں چاہتی تھی۔ بارش میں وہ پوری طرح کھوئی سی اپنی دونوں بازوؤں کو کھولے بوندوں کو قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارش سے کتنی محبت تھی، کوئی بھی اس کو ایسے دیکھ سمجھ سکتا تھا۔ ابھی وہ ویسے ہی باہوں کو کھولے بارش کی ریم جھم اپنے چہرے کو اوپر اٹھائے زور سے مسکرائی تھی۔ آیت آہستہ آہستہ ویسے ہی گھومنا شروع ہوئی تھی۔ چھت پر وہ اکیلے ایسے بارش میں نہا رہی تھی۔ اس کو جیسے کسی کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس ہوئی تو وہ مسکراتے اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو بڑا کرتے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، مگر اس کو سامنے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہاں، نیچے کسی چیز کا شور ہو رہا تھا، جیسے کوئی آیا تھا۔ وہ واپس سے موسم کے خوبصورت پل میں کھوئی تھی۔ برہان نے محبت سے نیلی آنکھوں کو گاڑے اس کو پھر سے دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کو ایسے دیکھ دھیرے سے چلتے اس کو ڈرانے کے لیے بارش میں آیا تھا۔ ابھی وہ گھومنا شروع ہوئی تھی کہ برہان اپنے ارادے کو ترک کرتے مسکراتے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اپنی ساری نفرت پھر سے بھول گیا تھا۔ بچپن ہوتا ہی ایسا ہے، کسی سے کچھ پل پہلے لڑے ہم بھول کر واپس ایک ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ اور برہان تو 2 سال بعد آیا تھا، اور آتے ہی وہ آیت کے دیدار کرنے کے لیے یہاں آ چکا تھا۔ وہ اس کو ایسے مسکراتے دیکھ قریب آنے لگا تھا۔ آیت نے مسکراتے جیسے ہی دیکھا، ہنسی اچانک سے غائب ہوئی۔ وہ پوری طرح بھیگی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔
वो दोनों इस एहसास को नहीं पहचानते थे। आयत ने इसको मुस्कुराते देख इसके डिम्पल देखे थे जो पूरी तरह भीग चुका था। आयत ने देखते अपनी आंखें को सुकेड़ा था, जबकि वो अपनी कमर पर हाथ रखे जैसे घूरने लगी थी। क्या हुआ, ऐसे खड़ी क्यों हो गई? बुरहान प्यार से मुस्कुराते वैसे ही इसके मुकाबले आया था। आयत ने इसको अपने साथ खड़े देख हैरानी की से छूते देखा था। वो सच में इसके सामने था। वो कब यहाँ आया? अब कि वो अपना सवाल पेश कर गई। बस तभी जब तुम ऐसे खोए हुए से नहाने में मगन थी। वो इसके अंदाज को इस तरीके में वापस करते मुस्कुराया था। आज बुरहान का ऐसे डांस करते देख खूब मुस्कुराई थी। बुरहान इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छाई देख दिल से खुश हुआ था। पर मैं ऐसे डांस तो नहीं कर रही थी। आज ने इसको मुस्कुराते देख मुंह बनाया था। चलो मैं तुम्हें एक डांस सिखाता हूँ। बुरहान ने बोलते अपने गीले बालों को माथे से उठाते ऊपर किया था। वो 16 साल की उम्र में खूबसूरत सा लड़का नजर आ रहा था। आज ने मुंह उठाते किसी वजीहत चेहरे को देखा था। वो अपना हाथ आगे किए एक प्रिंस की तरह नीली आंखों से मुस्कुराते देख रहा था। आज को कुछ समझ नहीं आई थी, मगर वो इसके ऐसे हाथ को देख खुशी से अपना मुलायम सा हाथ मुकाबिल के हाथों में रख गई। बुरहान ने मजबूती से इसका हाथ थामा था, जबकि झटक से इसको अपनी तरफ खींचा। लड़खड़ाते इसके साथ लगी थी, जबकि ऐसे बुरहान के करीब होने से वो चौंकी थी, मगर इस एहसास को वो समझ नहीं सकी थी। दिल में कुछ हुआ था। दोनों ने इस एहसास को जाने में बजाय मुस्कुराते एक दूसरे की तरफ देखा था। हम क्या कर रहे हैं? इतने घूरते इसको पूछा था, जबकि बुरहान ने बहुत प्यार से इसके एक हाथ को उठाते अपने कंधे पर रखा था। इतने खामोशी से इसको देखा था। मुकाबिल ने दूसरा हाथ भी अपने कंधे पर टिकाया था, जबकि इसको देख अपने दोनों हाथ इसकी नाजुक सी कमर पर रखे इसको झटके से वो करीब किया था। आज के दिल की एक बीट मिस हुई थी। बुरहान भी इसकी काली सी आंखों में खोया था, जबकि वो बहुत प्यार से इसको अपने साथ लेते डांस करने लगा। बुरहान ने इसको एक ही दम खुद से अलग करते घुमाया था। आज की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो दोनों इस पल कितने खूबसूरत लग रहे थे। अगर कोई तब इन दोनों को साथ में देख लेते तो कोई शक नहीं था, कोई भी इनके दरमियान मोहब्बत को पहचान लेते। मज़ा आया। जैसे ही बारिश खत्म हुई, बुरहान ने गौर से इसके सरापे को देखा। पूरी तरह भीग चुकी थी, जबकि फ्रॉक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत मज़ा आया। आयत ने उछलते अपनी खुशी की इंतहा बताई थी। बुरहान ने जैसे सारे जहाँ की खुशियाँ मिली थी। वो इसको ऐसे इतना खुश देख बहुत खुश हुआ था। इमरान भाई, हम सब मीरपुर जाने वाले हैं, अब भी हमारे साथ चलना, बहुत मज़ा आएगा। आयत ने मुस्कुराते इसको साथ चलने को बोला था। वो इसके भाई बोलने पर पहले गुस्से में आया था, मगर इसके ऐसे साथ बुलाने पर खुशी से सर हिला गया। नहीं, आयत जल्दी से अपने बचपन की यादों से बाहर आई, जबकि वो बुरहान को याद नहीं करना चाहती थी। वो मुझसे मोहब्बत, आज को हैरानगी हुई थी। कभी भी नहीं मिस्टर बुरहान शाह। वो दर्द से याद करते बेड से उठी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने गई, खुद को आईने में देख आंखों को बंद कर गई थी। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं सरहान से शादी कर लूँ। वो रोते वहीं बैठती चली गई थी। किस्मत क्या कर रही थी इसके साथ। वो बस देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसको अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था कि जो वो करेगा वो बेहतर ही होगा। माशाल्लाह, आज तो उन्होंने सारी खूबसूरती के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर ने सबको सामने से आती देख हूर को देख इसकी तरफ मतवज्जो किया था। शहरयार, असद, स्मार्ट, अली लोगों ने मुंह खोले सामने इसको देखा था। वो सब कैंटीन में बैठे ऐसे ही इधर उधर बातें कर रहे थे, जबकि हुर चलते इन तक आई। सर, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो सबको यकटक नजर देख आराम से दरियाफ्त करने लगी। सरहान भाई क्या पूछ रही हो? भाई इसको ऐसे खड़े देख संजीदगी से बोला था। नहीं, कोई और भाई जो है ना तुम्हारा, इसी का पूछ रही हूँ। वो स्पॉट से बोली। जबकि सब कहका लगाते जर पर हंसे थे। ऐसे गुस्सा क्यों खा रही हो? रात ही वो कराची से वापस आए थे, मगर शायद अभी यूनी नहीं आए। वो इसको देख आराम से जवाब दे गया। और बहुत प्यारी लग रही हो। अयान ने इसकी तारीफ जल्दी से की थी। शुक्रिया। वो मुस्कुराई थी, जबकि जल्दी से गई थी। वैसे क्यों लग रहा था जैसे वो किसी से भाग रहा है। और ने कितनी ही बार इसको कॉल मिलाई थी, मगर एक बार भी इसने कॉल पिक नहीं की थी और ना कोई इससे बात हुई थी। अभी वो वैसे कैंटीन से निकली थी कि सामने ही सरहान यूनी में दाखिल होता नजर आया था। हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट टींगी थी, जबकि वो अपने बालों को एक तरफ करते इसके पीछे भागी थी। अभी वो चलते एक क्लासरूम में गया था, जहाँ पर कुछ चंद स्टूडेंट बैठे हुए थे। कोई बातें कर रहे थे तो कोई ऐसे ही अपने नोट्स पर काम कर रहे थे। सरहान यूनी में आना नहीं चाहता था, बस वो आयत से बात करना चाहता था, इसीलिए वो यूनी आया था। क्लास में स्टूडेंट पर एक नज़र डालते अभी वो वापस पलटा था कि हूर से टकराया। इससे पहले वो गिरती मुकाबले ने जल्दी से इसको अपनी बाहों के सार में महफूज किया था। हूर ने काली आंखों को बाहर उठाते इसको देखा था, जबकि वो अपने हाथ सरहान के गले में डाले अपने दिल की धड़कनों को तेज होता महसूस कर रही थी। सरहान इसकी काली आंखों को काजल से भरे देख जैसे खोया था। हूर ने आसपास स्टूडेंट को देख जल्दी से नजरों का जाविया बदला था। सरहान भी होश में आया था
اور جلدی سے اس کو کھڑے کرتے کلاس سے باہر گیا۔ اور اس کو ایسے جاتے دیکھ بھاگی تھی اور لمبے لمبے ڈھگورتے سیڑھیوں کا عبور کرتے تیز تیز چلا تھا، اور اس کی رفتار دیکھ بھاگتی پیچھے ہی کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ سرا نے جیسے ہی کلاس خالی دیکھی پیچھے کو پلٹا تھا۔ اس سے پہلے وہ کلاس سے باہر جاتا وہ ڈور بند کرتے ڈور کے ساتھ لگی تھی۔ سران نے اسپاٹ سے انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ ایسے بھاگ کیوں رہے ہو؟ وہ اپنی سانسوں کو درست کرتے دھیرے سے بولی تھی، جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پارٹی میں اس نے کیا بولا تھا۔ سرحان نے جلدی سے اپنا چہرہ اس کی جانب سے موڑتے دوسری طرف دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے لیے صرف تمہارے لیے تیار ہو کر آئی ہوں۔ وہ اس کو ایسے منہ پھیرتے دیکھ آہستہ سے چلتے اس کے سامنے آئی تھی۔ تم نے کہا تھا نا، وہ ڈر رہی تھی کہ ابھی وہ کچھ ایسا نہ بول دے جس سے اس کو لگے سب کچھ ختم ہو گیا، کہ مجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ لو، وہ اپنی فراک کو سائڈ سے پکڑتے پھیلائے مسکرائی تھی۔ سرحان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بلیک نیٹ کی فراک پہنے، دوپٹے کو اچھے سے کندھے پر پن کیے، اپنے بھورے بالوں کو ایک دم سیدھے کیے دوسرے کندھے پر ٹکائے ہوئے تھی، جبکہ چہرے پر میک اپ کے نام پر صرف ہلکی سے لپسٹک لگائے، آنکھوں کو کاجل میں ڈبوئے بہت ہی خوبصورت سی لگ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا وہ ابھی اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ حور کو اس کی نظریں جیسے جھلسانے لگی تھی۔ تبھی وہ ہوش میں آیا، جبکہ چہرے پر سختی بھی ساتھ میں لایا۔ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سوچ چکا تھا کہ حور کو اس نے کیسے خود سے دور کرنا ہے۔ وہ ماتھے پر شکن ڈالے ایسے بولا تھا جیسے اب اس کو وہ پارٹی کی رات اور حور سے بولی سب باتیں بھولی تھی۔ حور کو حیرانگی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، اس سے پہلے حور کچھ بولتی جواب دیتی، وہ اس کو دیکھ اپنے دماغ پر زور ڈالتے ایسے بولا جیسے مشکل سے یاد کیا گیا تھا، کہیں تم اس دن پارٹی والی باتوں کو سچ تو نہیں مان رہی؟ سرحان نے چہرے پر حیرانگی سجائے اس کو پھر سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حور کو اس بار اس کا دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سرحان اس کا سر تپ ہے چہرہ دیکھ کر کہکا لگاتے جیسے اپنی محبت کا مذاق بنا گیا تھا۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب تم؟ وہ اس کی طرف انگلی کرتے گول سا حور کے گرد گھومتے چلا تھا۔ حور شاہ سرحان شاہ سے آخر کار بے وقوف بن ہی گئی۔ وہ پھر سے کہکا لگاتے ہنستے جیسے اپنا درد چھپا رہا تھا۔ دیکھو، وہ اس کو ویسے ہی خاموش کھڑا دیکھ قریب ہوا تھا۔ حور کو اس کا ایسے ہنسنا اور بولنا بہت تکلیف دے گیا تھا، چاہے اس کو اپنی محبت کا علم نہیں تھا، مگر دل میں اس کے ساتھ چلنے کی چاہت وہ پیدا کر گئی تھی۔ وہ سچ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ وہ سچ میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی تھی، نکاح کو ماننا چاہتی تھی۔ وہ ابھی اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑے جیسے اس کی حد اور انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس رات میں ایسے ہی تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم جیسی لڑکی سے کبھی محبت کر سکتا ہوں؟ وہ ایسے منہ بنائے بولا جیسے پتہ نہیں سچ میں کوئی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے مجھ جیسی لڑکی؟ وہ بھی غصے سے سپوٹ ہوئی۔ اور تم نے ایک بار اظہار نہیں کیا، اگر یاد نہیں تو الیکشن والا دن بھی یاد کرو۔ حور نے بھی سوچ لیا تھا اتنی آسانی سے بات ختم نہیں ہونے دے گی۔ یاد ہے مجھے وہ دن، اگر تم نکاح کی بات کرے گی تو بتا دو، اس نکاح کو میں کبھی بھی نہیں مانتا، میں تو ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ سرحان نے نظریں چراتے منہ دوسری طرف کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ ایسے اس کو ٹھکرائے۔ ایسے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وہ غصے سے بولتے اس کو بازو سے پکڑتے خود کے سامنے کر گئی۔ سرحان اس کو ایسے پھرتے دیکھ غصے میں آیا تھا۔ سرحان شاہ، میں تمہیں اپنے ساتھ یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے مجھے بولو گے تو میں مان جاؤں گی؟ وہ نے اس کو بازو سے چھوٹے گرے باندھ سے پکڑا تھا۔ سرحان نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ سرحان شاہ، تمہیں یہ نکاح ماننا ہوگا۔ وہ دھاڑی تھی۔ اچھا، کیوں ماننا ہوگا؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے گرے باندھ سے جگڑتے غصے سے بولا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے ایسے بولنے والی؟ تم نے سوچا بھی کیسے میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا؟ ایک ایسی لڑکی کو جو کوٹھے پر نہ جانے کیا کرنے جاتی ہے، جس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ سرحان خود سے دور کرنے کے لیے ہر حد کو پار کر رہا تھا۔ وہ اپنے غصے میں اس پر کئی سوال کھڑے کر گیا تھا۔ حور کو توڑنے کے لیے وہ بہت سوچ کر بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسے نہیں ٹوٹنے گی یہ، اگر اس کی عزت پر بات کی تو وہ بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ یہ مت بھولو کہ تم ہمارے خاندان کی گود لی گئی ایک بچی ہو۔ تمہیں سب کچھ ملا، پیار، شہرت، پر پھر بھی تم کوٹھے جیسی جگہ پر نظر آئی۔ مجھے تو تم پر سے گھن آنے لگی تھی۔ تم نے سوچا بھی کیسے تم میری بیوی یا شاہو خاندان کی بہو بن سکتی ہو؟ آیت میری منگ ہے، بچپن سے میرے نام پر بیٹھی انتظار کر رہی ہے، وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ تم کبھی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بھول جاؤ جو ہوا۔ وہ آرام سے اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ شروع کرو۔ سرحان نے اس کی آنکھوں سے بہتے پہلی بار ایسے درد بھرے آنسو دیکھے تھے۔
ہور کے جیسے سب الفاظ زبان پر آنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ سرحان کا درد بھرا تھا اور اس کو ایسے دیکھ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسی لیے جلدی سے کلاس سے باہر گیا۔ ہور اس کے جاتے وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم جیسی کوٹھے پر جانے والی جو نہ جانے پتہ نہیں وہاں کیا کرتی ہیں۔ ہور کو جیسے یہ الفاظ سب سے زیادہ تکلیف دے گئے تھے۔ تم جیسی کوئی شوق خاندان کی بہو اور میری بیوی۔ ہور کو لگا تھا جیسے سب کچھ ختم ہوا تھا، وہ اتنا بھی گر سکتا تھا، اس کو ابھی بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ آج وہ بری طرح ٹوٹی تھی۔ سرحان شاہ، نفرت ہے مجھے، نفرت تم سے، وہ غرائی تھی جبکہ ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ سرحان شاہ، تمہارے لیے یہ سب دل سے کیا تھا، کیونکہ دل سے تمہیں اپنا ماننا چاہتی تھی، مگر شاید تم میری دی عزت کے لائق نہیں۔ کیا بولا؟ وہ پھر سے اپنی آنکھوں کے آنسو کے نیچے پھیلے کاجل کو بھی دردی سے صاف کرتے بولی، میں شاہو خاندان کی بہو اور اس کی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ وعدہ ہے میرا سرحان شاہ، میں ہی تمہاری بیوی بنوں گی، شاہو خاندان کی بہو بھی۔ اگر تم میرے ساتھ گیم کھیل سکتے ہو تو میں بھی گیم کھیلنا جانتی ہوں۔ تو میں عید کی زندگی سے ایسے باہر کروں گی کہ پھر کبھی تم چاہ کر بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں پاؤ گے۔ ہور نے بہتے آنسوؤں سے دل کو مارتے صرف دماغ سے کام لیا تھا۔ اگر وہ محبت کو قربان کرتے حد سے گزر رہا تھا تو ہور بھی برہان کے لیے اپنی اذیت کو ایک طرف رکھتے کسی بھی حد سے گزر سکتی تھی۔ تیزی سے دن گزرتے جا رہے تھے اور وقت ایسے بھاگ رہا تھا جیسے پیچھے کوئی لگا ہو۔ شادی کا دن بھی سر پر پہنچ چکا تھا۔ ابھی سب مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہوتے ہوٹل میں پہنچے تھے۔ بھائی صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ سلطان شاہ کو ایسے بیٹھا دیکھ اکرم پاس آتے بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں اکرم، میں سوچ رہا تھا شاہ آج کل جیسے کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے۔ بڑا شاہ بھی، سرحان بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سلطان شاہ نے فکر سے سوچتے اظہار کیا۔ اکرم بھی یہ نوٹ کر رہا تھا۔ برہان گیا نہیں میرپور۔ اکرم نے سرحان کو تو پریشان سا سامنے ہی دیکھا تھا، مگر برہان کو اس دن کے بعد کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں گیا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، جیسے وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان شاہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اکرم کو بتائے کہ جب انہوں نے کل ویڈیو کال کی تھی تو وہ کیسا لگا تھا۔ چلیں آپ پریشان نہ ہو، میں پتہ کرتا ہوں، سرحان سے بھی بات کرتا ہوں، اور رہی بات برہان کی، وہ بھی آنے والا ہوگا، پھر دیکھتے ہیں۔ اکرم بولتے اٹھے تھے اور ایان کی طرف گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ عماد مان ایک ساتھ الگ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مان ابھی ایان کے ساتھ کام کرواتے فارغ ہوا تھا جب دوسری طرف سے سامنے والے سٹیج نمرین اور ایمان کو بٹھایا گیا تھا۔ ارم کو بھی کہا تھا وہ ساتھ میں بیٹھ جائے، مگر وہ نہیں بیٹھی تھی۔ جبکہ نعمان کی مہندی کا فنکشن وہ لاہور میں کر رہے تھے۔ برہان نے کب آنا تھا؟ مان عماد کے ساتھ بیٹھے اس کو پوچھنے لگا تھا۔ کال کی تھی؟ بولا ابھی کوئی پتہ نہیں۔ عماد نے سرسری سے انداز میں جواب دیا، جبکہ وہ خود بہت پریشان تھا برہان کی وجہ سے۔ سب بھی بار بار برہان کا صرف اس سے پوچھ رہے تھے کیونکہ وہ کہاں تھا کسی کو علم نہیں تھا۔ عماد نے اس کو فارم ہاؤس پر دیکھا تھا، وہ کیسے دل میں جل رہا تھا۔ ارم، تم نے وہ ساڑی نہیں خریدی تھی؟ عائشہ نے اس کو اپنا دوپٹہ درست کرتے دیکھا۔ نہیں، کیوں؟ ابھی وہ جواب دیتے پھر سے اپنے کام میں لگی تھی کہ آیت نے بھی چونکتے دریافت کرنا چاہا۔ کیوں؟ تم نے کہا تھا۔ ارم بولتے وہاں سے گئی تھی، جبکہ اس کو ایسے جاتے دیکھ مان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا ارم کو اپنے طریقے سے کیسے کام پر لگانا تھا۔ ویسے یار یہ عمر شادی کے لیے مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے۔ حسن نے سب لڑکوں کو دیکھ بات شروع کی تھی۔ مان نے چونک کر اس کو دیکھا تھا، جبکہ عماد نے منہ بنایا تھا جیسے اس کی بات بری لگی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا، پہلی بار تیری بات سے اتفاق کیا ہے۔ اسد نے حسن کی بات پر ہاں میں ہاں ملائی۔ ایسے کیوں بول رہے ہو؟ زر نے الجھتے پوچھا۔ اس لیے میرے بھائی کی شادی کے کچھ دن بعد ان کی زندگی ایسے ہو جائے گی جیسے کبھی کوئی خوشی تو دیکھی ہی نہیں تھی۔ بتا رہا ہوں یہ لڑکیاں ہی تم سب کو اپنے اشاروں پر نچانے والی ہیں۔ حسن نے سامنے بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ سٹیج کی طرف اشارہ کرتے عماد اور مان کو دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، اب کہ مان بولا تھا۔ سب نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ لڑکیوں کی جگہ لڑکے چاہے تو لڑکیوں کو اپنے اشارے پر نچا سکتے ہیں، بس طریقہ آنا چاہیے۔ وہ گہری مسکراہٹ سے بولا تھا۔ ایان سب نے آنکھوں کو بڑا کرتے اس کو دیکھا تھا۔ اچھا تجھے بہت پتا ہے؟ جب بیوی نے کہا نا کہ جان مجھے تو یہی مہنگا سوٹ چاہیے تب پتا چلے گا۔ سمارٹ کی بات پر سب کے کہکے گونجے تھے، جبکہ کتنی ہی نظریں ان پر گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، بیوی کو تھوڑا سا اپنی قربت کا احساس دو، وہ خود بخود تمہارے سامنے وہ سب کرے گی جو تم چاہو گے۔ مان نے بولتے سب کو حیران کیا تھا۔ ایان تو شوق سا جیسے ساکت ہوا تھا۔ مطلب؟ عماد الجھا تھا۔ مطلب بھائی جو بیوی کو پسند ہے وہ بول دو، لے لینا، یقین کرو اس کو تمہاری پسند پر شک ہوگا، وہ اس شک کی وجہ سے خود ہی وہ سوٹ چھوڑ دے گی۔ مان نے مال والا سین ارم کو یاد کرتے مسکراتے سب کو شوق کیا تھا، جبکہ ارم جو کب سے تھوڑے سے فاصلے پر موجود ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، مان کے الفاظ سن جیسے اس کا ایک بار پھر دل ٹوٹا تھا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی گئی۔ آیت پلیز
تمہیں میری قسم، یہاں سب فیملی والے ہیں، پلیز چل۔ آپ ہی نمرین کی شادی کی خوشی میں ایک ایک ڈانس کرتے ہیں۔ اور کب سے آیت کو منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ انکار کے سوا کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ہور آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہ ریڈ فراک پہنے ہوئے تھی جبکہ وہ پوری طرح تیار بیوٹی پارلر سے نمرین لوگوں کے ساتھ ہو کر آئی تھی۔ ہور دیکھو، تمہاری ضد کی وجہ سے ایسے کپڑے میں ان کپڑوں میں ہوں۔ وہ اپنی پہنی ہوئی ریڈ فراک کی طرف اشارہ کر گئی تھی، مگر اب اور کچھ نہیں۔ آیت نے دو ٹوک بولا تھا۔ آیت جانتی تھی کہ شاہو خاندان میں یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ لڑکیاں سر عام ڈانس وغیرہ کریں، مگر آج ہور کی ضد تھی، وہ سب کے سامنے ڈانس کرے گی۔ ہور آیت کو چھوڑیے تو ایسے ہی بور ہے، چل ہم تیرے ساتھ کریں گے ڈانس، ایسے موقع بار بار تھوڑی نہ ملتے ہیں۔ نمی آشی خوشی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ تیار رہنا۔ اور آیت وہ اسپاٹ سے اس کی طرف گئی تھی۔ ابھی مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ ہور بولتے رکی نہیں تھی، روم سے باہر گئی تھی۔ ہور تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ سر ایک تو اس کی مدد کر رہا تھا، اوپر سے ڈر بھی خوب رہا تھا۔ انکل کہاں ہے؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے اسپاٹ سے پوچھنے لگی۔ پاپا وہ رہے۔ سر نے سامنے اشارہ کیا۔ سب باہر والے مہمان چلے۔ اب تو دوسرا سوال بھی داغا۔ ہاں میڈم، سب چلے گئے۔ سر نے ہاتھ چھوڑتے جیسے خود کو اس کے گلے اگلے سوال سے بچایا تھا۔ وہ اپنی فراک کو تھوڑا سا اٹھاتے سر پر دوپٹہ رکھ گئے۔ سلطان شاہ کی طرف گئی تھی جو اکیلے بیٹھے نہ جانے کس سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ انکل، وہ رائستگی سے پکارتی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ جی بیٹا۔ سلطان شاہ اپنے سامنے پری کی طرح بیٹھی بچی کو دیکھ خوش ہوئے تھے۔ انکل آپ برا نہ مانے تو ایک آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ ہور نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بات شروع کی تھی۔ ہاں بیٹا، بے فکر ہو کر پوچھو۔ سلطان شاہ اس کو ایسے پوچھتے تھے پیار سے بولے تھے۔ انکل، اگر ہم لڑکیاں یہاں ایسے صرف اپنے گھر والوں کے سامنے اسٹیج پر ڈانس کر لیں گی تو کیا کوئی گناہ ہو جائے گا؟ ہور نے بہت آرام سے بنا گھبرائے بات اپنے سامنے رکھی تھی۔ سلطان شاہ نے بہت غور سے اس کی بات سنی تھی جبکہ نظریں ادھر ادھر گھمائی تھیں۔ دیکھو بیٹا، ہمیں لڑکیوں کے ڈانس کرنے سے کوئی اعتراض نہیں، بس ایسے نا مرد لوگ موجود ہوں وہاں ایسے لڑکیوں کو ایسے کام کرتے دیکھ بس اچھا نہیں لگتا۔ سلطان شاہ نے بہت پیار سے شفقت سے بھرا ہاتھ ہور کے سر پر رکھا تھا۔ انکل مانتی ہوں، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ابھی یہاں تو صرف گھر والے اور ہمارے وہ دوست ہیں جن کے ساتھ ہم یونی میں سارا وقت ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ پلیز انکل۔ ہور نے پیار سے بولتے بچوں کی طرح منہ بنایا تھا۔ سچ کہا تھا، بالکل پریشے کی طرح لگتی ہے۔ سلطان شاہ نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جیسے شادی کی خوشی کو انجوائے کرنا چاہتی ہو کرو۔ سلطان شاہ کو ایسے ڈرے بنا بات کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ ہور خوشی سے ان کے ساتھ لگی تھی۔ وہ سچ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ زر جو کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا حیران ہوا تھا۔ ہور ملتے خوشی سے وہاں سے گئی تھی جبکہ زر بھی پیچھے بھاگا تھا۔ شاہ کہاں ہو؟ کتنے دن سے تمہیں کال کر رہا ہوں، اتنے بھی کیا بزی ہوئے سیاست میں؟ تم مجھے ہی بھول گئے۔ ملک نے فون کان سے لگاتے لیپ ٹاپ کو اوپن کی تھی۔ برہان نے سگریٹ کا کش لیتے دھواں چھوڑا تھا۔ وہ ابھی سوتے سے اٹھا تھا جب فون کو آن کرتے کتنے ہی کالز جان یعنی ہور، عماد، امیدہ بیگم، سلطان شاہ کے دیکھ چکا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا، ملک کی کال آتے دیکھ فون کان سے لگایا تھا۔ روم میں پوری طرح دھواں ہی دھواں بھر چکا تھا جبکہ کمرے کا حال بھی اچھے سے دیکھا جا سکتا تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ کیسے کال کی؟ وہ اس کی بکواس کو اگنور کرتے اسپاٹ سے لہجے میں گیا ہو۔ فون کے پار دوسری ہستی سمجھ گئی تھی کہ اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شاہ، پتہ چلا تھا کہ جنت کوٹے پر تیری کزن کو کسی نے بچایا تھا۔ ملک نے سرسری سا لیپ ٹاپ کو دیکھتے بند کیا تھا۔ کس کا کام تھا؟ برہان اسپاٹ سے جیسے دھاڑا تھا۔ ملک کو تو ایسا ہی لگا کوئی باہر کا آدمی نہیں۔ وہ گاڑی جس میں تیری کزن کو کوٹھے تک لایا گیا تھا، وہ گاڑی کسی لوفر گنڈے کی تھی۔ اس سے بات کر کے پتہ چلا کہ پہلے وہ کسی سے ملے تھے مگر انہوں نے بھی اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گاڑی میں ملنے آیا تھا اور گاڑی کا نمبر ان سے ملا۔ جب میں نے پتہ کروایا تو وہ گاڑی تیرے ہی گھر کی نکلی۔ جیسے ہی ملک نے یہ بولا، برہان کے سگریٹ ہاتھ سے نیچے بیٹھ کے سائڈ پر گری تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ غصے میں آیا تھا۔ ملک، اس کی دھاڑ سن فون کے اندر ہی ڈرا تھا۔ مطلب یہ کہ گاڑی تیرے کسی ماموں لوگوں میں سے ہیں۔ فیصل شاہ کے نام گاڑی ہے مگر اس کو استعمال دونوں بھائی ایک ساتھ کرتے تھے۔ اسلم شاہ بھی، وہ تفصیل سے بولا تھا جبکہ برہان کو جیسے بڑا شوق لگا تھا۔ ملک، مجھے ٹھیک سے جاننا ہے اس دن کس نے وہ گھٹیا کام کیا تھا۔ برہان کا غصہ جیسے ساتویں آسمان پر گیا تھا۔ بس نہیں چلا تھا کہ ابھی سے فیصل شاہ اور اسلم شاہ کو پھانسی دے دیتا۔ شاہ، سوری، یہ تو پتہ نہیں مگر یہ سچ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی تھا۔
یا یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں نے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہو۔ ملک نے بتاتے ساتھ اپنا اظہار بھی کیا۔ برہان نے غصے سے سنتے فون بند کیا تھا۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھتے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ غصہ تھا جیسے کسی آگ میں اور آگ کا کام کرنے لگا تھا۔ اکرم ماموں سے کس کی گہری دشمنی ہے؟ فیصل شاہ کی یا اسلم شاہ کی؟ کئی سوال کھڑے ہوئے تھے۔ برہان کو اب ان کے جواب چاہیے تھے۔ آخر کسی کو حد سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ کیوں ماموں کی وجہ سے آیت کو درمیان میں لایا گیا؟ اس کا دماغ ایک بار پھر تیزی سے چلنے لگا تھا۔ وہ ایسے سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے جو چاہیے وہ میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، وہ سوچتے فریش ہونے گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی سب لڑکے سٹیج کے قریب بیٹھنے لگے تھے۔ سرحان نے آتے زر کو سپورٹ سے انداز میں پوچھا تھا جو نئے نوٹ 10 20 100 پورے کے سب کے ہاتھوں میں تھما رہا تھا۔ بھائی، وہ اس کو ایسے اتنا سپورٹ غصے میں دیکھ ڈرا تھا۔ شاہ ابھی وہ آگے کچھ بولتا، اپنے بابا سائیں کی آواز سن وہ تیزی سے ان کی طرف گیا تھا جو بہت آرام سے صوفے پر براجمان تھے۔ جی بابا سائیں۔ وہ نظریں جھکائے اپنے باپ کے ہمراہ براجمان ہوا تھا۔ برخوردار، یہ سب بچیوں کی خوشی کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کچھ خوشی اپنے طریقے سے منانا چاہتی ہیں، اسے ہم نے سب کرنے کی اجازت دے دی۔ مگر بابا سائیں، یہاں غیر لوگ؟ سرحان کو تو اپنے باپ کی اتنے پیار سے بتانے پر جیسے حیرانگی چہرے پر چھائی تھی۔ نہیں، کوئی غیر نہیں رہا، سب مہمان جا چکے تھے، سب گھر والے مرد ہیں، یا پھر باقی یہ سب تم لوگوں کے یونیک کے دوست ہیں۔ سلطان نے بہت آرام سے بتاتے جیسے بات کو ختم کیا تھا۔ اب چاہ کر بھی سرحان آگے کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھتے وہاں سے گیا تھا۔ ابھی نمی، آمنہ، سارا نے ایک ساتھ خوبصورت گانے پر ڈانس کرتے محفل کو گرمایا تھا۔ جیسے ہی ڈانس ختم ہوا سب نے خوب تالیوں کے ساتھ ان کے ڈانس کو اچھا تھا شاباشی دی تھی۔ زر نے گانے کو دیکھ اس کو پلے کیا تھا۔ سٹیج پر سب لائٹ بند تھی، سب بڑے عورتیں اور مرد بیٹھے بچوں کے ڈانس کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میوزک بجا تھا اور اچانک سے کئی رنگوں کی روشنی سٹیج پر جل بجا سے الگ ہی ماحول کو خوبصورتی سے عیاں کر رہی تھی۔ آشی نے، سارا نے ایک ساتھ ہوتے میوزک پر ڈانس شروع کیا تھا۔ چڑھا جو مجھ پہ کوئی ضرور ہے، اثر تیرا یہ ضرور ہے، تیری نظر کا قصور ہے، دل بر دل بر دل بر دل بر۔ ابھی وہ ڈانس کرتی گھومتی پیچھے ہوئی تھی کہ حور نے آگے ہوتے ایک ادا سے ڈانس کرتے گانے کو فکرے بھی ادا کیے تھے۔ حور نے آج غصے میں وہی 3 سال پہلے والا منظر پیش کیا تھا۔ وہ ریڈ فراک سیبتن کیے ہوئے تھی، ویسے ہی اپنے خوبصورت برے بالوں کو نیچے سے گول کی طرح کہ کمر پر چھوڑے پاؤں میں خوبصورت پائل پہنے ہوئے ننگے پاؤں سٹیج پر اپنی چن کی تہلا پھیلائی گئی، سب کو حیران کن کر گئی تھی۔ ابھی وہ ہال کے اندر داخل ہوا تھا کہ سامنے سٹیج پر رنگ برنگی لائٹس میں حور نے ویسے ہی ماحول کو بنایا ہوا تھا جیسے 3 سال پہلے اس کوٹھے کی دنیا میں تھا۔ کون کہتا ہے کہ ایسی محفل صرف کوٹھے پر ہی چلتی ہے؟ وہ آج اس کو بتانا چاہتی تھی کہ عزت دار لوگ اپنے گھر میں بھی ویسی محفل سجا سکتے تھے۔ سرحان کے ماتھے پر کئی بل پڑے تھے، غصے سے سب رگیں تنی کسی کی تھی، اور ویسے ہی چلتے سٹیج کے قریب آیا تھا۔ پاس تو آیا تو کیوں دور ہے، یہ عشق کا فطور ہے، نشے میں دل تیرے چور ہے، دل بر دل بر۔ اور نے الفاظ ادا کرتے سامنے سرحان کو دیکھا تھا جبکہ سب لڑکے خوشی سے وہ پیسے جو زر نے ان کو دیے تھے ان پر پھینک گئے تھے۔ تو ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، تم سے ملنے کے بعد دل بر۔ سرحان نے اپنی مٹھیوں کو بیچتے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ بس نہیں چلا تھا کہ اب اس کو وہاں سے لے جاتا۔ حور نے سب کو کھڑے ہوتے تالیاں مار کے پر مجبور کیا تھا۔ سلطان شاہ نے مسکراتے اپنے خاندان کو دیکھا تھا۔ سب عورتیں بھی کس قدر خوش ہوئی تھی۔ وہ رات یاد کروانا چاہتی تھی وہ یاد کروا گئی تھی۔ ابھی وہ میوزک بند ہوا تھا کہ اچانک سے اسٹیج کی لائٹس ہلکے رنگے میں ایک بار پھر جلنے لگیں۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ اسٹیج پر گئی تھیں جبکہ زر خوشی اور گھبراہٹ سے اسٹیج پر گیا تھا۔ زر، یہ پن کھولو۔ ابھی وہ اسٹیج پر آیا تھا کہ حور نے اپنے دوپٹے کو سر کی پن سے آزاد کروانے کے لیے سر کو اپنے قریب بلایا۔ میڈم جی، آپ کے ارادے کیا ہیں؟ سب کے سامنے مجھے ہی کیوں بول رہی ہو؟ وہ اپنے خاندان کو دیکھ مسکراتے اس کے سر سے پن کو کھولے اس کے دوپٹے کو آزاد کرواتے پوچھنے لگا جبکہ سلطان شاہ بہت سی نظروں نے ان کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ ارے ابھی آگے تو بہت سے تمہیں میرے کام کرنے ہیں۔ حور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ایک آنکھ مارتے اس کو دیکھا تھا جبکہ ذرا اس کو ایسے کرتے تھے خوب مسکرایا تھا مگر سرحان کا خون جلا تھا۔ آخر حور، تم یہ کھیل کیوں کھیل رہی ہو؟ مت کرو پری، مجھے سمجھو، سرحان نے بے بسی سے دل میں کہا تھا۔ اماد مان ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ نمرین، ایمان اور ارم بھی ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔
آیت کو ہور کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ سامنے سرحان کو دیکھ چکی تھی، کوئی بھی خوشی اس کی آنکھوں میں نہ تھی۔ آیت کو صاف نظر آیا تھا۔ تبھی میوزک بجا، سب لائٹ سٹیج پر بند کی ہوئی تھی، سب لڑکیاں اپنی اپنی جگہ پر کھڑی تھیں، جبکہ ہور زر کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اس کے قریب موجود تھی، سر بھی اس کے کمر پر ہاتھ رکھنے کو تیار تھا۔ دونوں نے بہت خوبصورت ایک ساتھ ڈانس کرتے سب کو حیران کیا تھا، سب نے خوشی سے ان کو دیکھا تھا۔ سرحان نے غصے سے اپنا برا حال کیا تھا، وہ ہور کو ایسے زر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا، اسی لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے گیا، جبکہ ہور کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ ابھی بار تم کون سی ہوری پھیلانا چاہتی تھی؟ ابھی وہ اپنا دوپٹہ شانے پر درست کرتے ہوٹل کے ایک روم کی طرف گئی تھی کہ سرحان نے بازو سے پکڑتے اس کو دیوار سے لگایا تھا۔ ہور نے مسکراتے اس کو دیکھا تھا، جیسے اس کو علم تھا وہ یہی کرے گا۔ ایسے غصے میں کیوں ہو؟ تمہیں کیا مقصد ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کی سختی اپنے بازوؤں پر اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، اس لیے بہت پیار سے بولتے اپنے درد کو چھپایا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا، پتہ نہیں میں کوٹھے پر کیا کیا کرتی تھی، بس اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ شادی کا فنکشن ہے، اس میں اپنے ڈانس سے 4 چاند لگا دو۔ ہور نے اس کے غصے سے بھرے لال چہرے کو دیکھ چباتے بولا۔ سرحان کو اس کی آنکھوں میں کتنی سرد مہری نظر آئی تھی، جبکہ وہ نفرت بھی اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ ہور، وہ غصے سے بس اتنا ہی بول پایا تھا، جب کسی کے پیروں کی چاپ سن وہ ویسے ہی بازو سے پکڑتے روم میں داخل ہوا تھا۔ کیا ملا یہ سب کر کے؟ سرحان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ سکون، کسی کو ایک ایسی آگ میں جلتے دیکھ جو مجھے آگ میں جلنے کی باتیں کر رہا تھا۔ ہور نے اپنے بازو اس کے ہاتھ سے نکالے سپاٹ انداز میں گویا۔ سرحان کو اس کی آنکھوں میں نفرت جیسے مار رہی تھی۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ایسے مجھے کبھی بھی کہیں بھی روک سکو۔ ہور نے گھورتے اس کو 2 ٹوک بولا تھا، یہ مت بھولو کہ نکاح میں ہو تم میرے۔ وہ غصے سے ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو اپنے رشتے میں باندھنے لگا تھا۔ کیا کہا؟ پھر سے بولنا۔ وہ کیا ہے نا، میں نے سنا نہیں، وہ کہکا لگاتے جیسے اس کے اوپر ہنسی تھی۔ سرحان کو اس کا ایسے کرنا تکلیف دے گیا، جبکہ وہ غصے سے اس کے قریب ہوا تھا۔ تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو، یہ بات مت بھولنا، اور پھر کبھی میں تمہیں ایسے سرعام ڈانس کیا تو کسی کے ساتھ بھی نہ دیکھو۔ سرحان غصے میں پھنکارتے اس پر اپنا حق جتا گیا تھا۔ ہور کو اس کے ایسے غصہ کرنا جیسے اس کی بے بسی عیاں کر رہا تھا۔ نکاح کوئی مذاق ہے؟ وہ اس کو ایسے اتنے غصے میں آرام سے بولی تھی۔ سرحان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ جب تمہارا دل کیا اس کو قبول کر لیا، جب دل کیا بول دیا کہ تمہیں تو کچھ بھی لینا دینا نہیں مسٹر سرحان شاہ۔ بھی وہ کچھ بولتا وہ ایک دم خرائی۔ مجھے مت بتاؤ کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، تمہیں خود کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو۔ کبھی تم مجھے محبت سے پری بولتے، محبت کا اظہار کرتے ہو، تو کبھی اپنا فرض یاد کرتے ہو، اپنی منگ آیت کی یاد آتی ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ سچ میں اس کو دیکھ الجھی تھی، جبکہ وہ اس کو ایسے بولتے دیکھ پھر سے نظریں پھیر گیا۔ تبھی ہور کا فون بجا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں فون پر جان کی کال آتی دیکھ خوشی سے فون کان سے لگائے اس کو ویسے ہی چھوڑ گئی تھی۔ کیا ہور؟ پریشے ہیں؟ سر تو جیسے سب سن شاکڈ ہوا تھا۔ بھائی نے نکاح کر لیا؟ وہ ساکت سا حیران ہوتا وہاں سے گیا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، اگر پریشے ہی ہو رہا ہے تو بھائی نے سب کو کیوں نہیں بتایا ابھی تک؟ سر کو لگا تھا جیسے وہ دماغ سے سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے بات کرے۔ قبول ہے۔ ابھی نعمان نے منہ سے الفاظ نکالے کہ ہر طرف مبارک مبارک کی صدا گونجی، ہر طرف خوشی کا سما چھایا تھا۔ ایمان اور نمرین کا نکاح پڑا۔ اس کو نعمان اور عماد کے نام کر دیا گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نمرین، ایمان، ارم کو ایک ساتھ لاتے بٹھایا گیا تھا۔ ہر کوئی دل سے خوش تھا، سب بڑے پانی رسمیں وغیرہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف بچہ پارٹی بھی اپنی ہی دنیا میں مگن، کوئی کھپے لگا رہا تھا تو کوئی کام میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ تجھے کیا ہوا؟ اسمارٹ کھانے کے دوران ہی زر سے دریافت کرنے لگا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی وہ بولتے وہاں سے اٹھتا آرام سے اپنے بھائی کی طرف گیا۔ شاہ، کیا ہوا ہے؟ ہم نے نوٹ کیا ہے کچھ دن سے تم بہت کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے کسی سے؟ ہمیں بتاؤ برخوردار، ہم بھی تیرے باپ کی طرح ہی ہیں، جیسے بڑے شاہ کی بات سنتے ہیں ویسے ہی ہم تمہاری سنتے ہیں۔ کچھ ہوا ہے تو بولو۔ ابھی برہان حماد کے پاس اٹھتے اکرم کے بلانے پر آیا تھا کہ اکرم کو ایان نے کام کا بتایا تو وہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہتے وہاں سے گئے تھے۔ ابھی وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا کہ سلطان شاہ اس کے ساتھ ملتے ہی وہیں پاس میں ہی براجمان ہوئے۔ انکل کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس کام کی وجہ سے ایسے دل سا بھر گیا تھا، اسی لیے اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ وہ سرسری سے مسکراہٹ چہرے پر لاتے سامنے دیکھتے بول گیا۔ سلطان شاہ نے اس کے انداز اور نظروں کو ادھر ادھر گھومتے دیکھ بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔
کچھ تو بات ضرور ہے، کیونکہ کام کی وجہ سے یہ کبھی ایسے بے چین اداس نہیں ہوتا تھا اور اس کے بارے میں سب سے سنتے تھے۔ وہ انکار بھرتے سانس کو لمبا کھینچ گئے۔ ٹھیک ہے شاہ، اگر تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، پر ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھنا۔ وہ اس کو شانے پر ہاتھ دھرتے اس کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ اگر کبھی بھی تمہیں لگے کہ تم ہمیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہو تو دل کھول کر اپنے دل کی بات بولنا۔ تمہارا یہ باپ تیرے لیے ہر خوشی کو قدموں میں ڈال دے گا۔ سلطان شاہ کو اس کا ایسے اداس خاموش انداز شاہ مراد کی یاد دلا گیا، جب وہ جنت کی وجہ سے ایسے بکھرا سا گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک جنون سی آگ صاف ویسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے مراد شاہ کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ کیا کوئی بھی خوشی دیں گے؟ وہ آیت کو یاد کرتے دھیرے سے گویا۔ ہاں، کچھ بھی۔ سلطان شاہ اس کے دھیرے سے بولی بات بھی سن گئے تھے، جبکہ برہان پھر سے خاموش سا سوچ میں پڑا تھا۔ ویسے یار کیا بات ہے اس نکاح میں، بندہ ہر بار 3 دفعہ قبول ہے بول دے اور ایک لڑکی کی زندگی کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے۔ حسن نے سامنے سٹیج پر سب جوڑیوں کو بیٹھتے دیکھ سوچ رہا تھا۔ سرحان جو ابھی آتے ہی برہان کے ساتھ بیٹھا تھا، حسن کی بات سن نظریں حور کو ڈھونڈنے لگی تھی، جبکہ برہان نے بھی غور سے سنتے سامنے سٹیج کی طرف دیکھا تھا۔ سچ کہا تھا تم نے، ایک بار نکاح ہو جائے تو لڑکی ہمیشہ اس کے نام ہی ہو جاتی ہے۔ ایان نے سامنے حیا کو آتے دیکھ مسکراتے گویا، صرف نکاح؟ وہ خود سے بڑبڑایا تھا، جبکہ ہلکے سے چہرے پر جیسے خوشی بھی سمائی۔ اف، یہ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جلال شاہ کب سے پاگلوں کی طرح آیت کو ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ وہ پورے ہال میں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی اس کو۔ ابھی وہ چلتے عورتوں کی طرف آتے سب لڑکیوں کو غور سے دیکھنے لگا تھا کہ سامنے سے اپنے ہی دھیان میں چلتی نظر آئی۔ جیسے ہی آیت سامنے دیکھا کسی اجنبی کو کھڑے دیکھ وہ اپنا چہرہ اپنے دوپٹے سے چھپا گئی۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ چلتے اس کے مقابل ہی آئی تھی کہ جلال شاہ نے بہت ادب سے سلام کیا، کیونکہ وہ آیت کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا چکا تھا۔ اس سے پہلے آیت اس کو دیکھتی ہیں، اس کے سلام کو سنتی، وہ اس کے پیچھے اپنے سامنے برہان کو دیکھ ٹھٹکی۔ اب یوں تھا، آیت اپنے دوپٹے کو ہاتھ سے پکڑے چہرے کو چھپائے اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو مقابل پر گاڑے ہوئے پوری طرح اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جلال شاہ مسکراتے جیسے اس کو دیکھ بھول گیا کہ وہ اس کے مقابل پیچھے دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ وہ اس کو جواب ہی نہیں دے رہی۔ وہ ہلکے سے اسکائی گرین کلر کے لہنگے کو زیبتن کیے ہوئے تھی، بائیں ہاتھ میں تھوڑے سے لہنگے کو اٹھائے جیسے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالے جا رہی تھی۔ ماتھے پر بہت خوبصورت سی بندیاں ماتھے پر لگی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی، جبکہ دائیں خوبصورت سی مہندی سے سجے ڈیزائن میں ہاتھ کو اپنے دوپٹے کو چہرے پر مقابل کے دل میں اتر رہی تھی۔ برہان کے جیسے بے چین دل کو قرار ملا تھا۔ وہ کھوئے سے اپنی نیلی آنکھوں کو اس کی کالی آنکھوں میں ڈالے جیسے یہ دنیا کو بھولنا چاہتا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ آیت نے ایک دم سے یاد آنے پر نگاہیں کو مقابل کی نشیلی آنکھوں سے ہٹاتے آنکھوں کے احسار کو توڑا تھا، جبکہ دھیرے سے چلتے تھوڑا آگے ہوئی تھی۔ جلال شاہ کی مسکراہٹ جیسے غائب ہوئی تھی۔ ابھی وہ ویسے ہی چلتے جلال کے مقابل چلتے تھوڑا آگے ہوئی تھی کہ برہان نے آگے ہوتے اس کا رستے کو روکا تھا۔ آیت نے کالی سیاہ آنکھوں کو پلکوں کو اٹھاتے مقابل کی نشیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ گمگیر سے لہجے میں بولتے اس کے سامنے کھڑے اپنے سینے پر بازو کو باندھے مخاطب کر گیا۔ آیت نے چونکتے اس کے سوال پر اپنی بڑی کالی آنکھیں کینے، جبکہ غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کاٹن کے وائٹ کف لگے سوٹ میں بلیک فیس زیبتن کیے ہمیشہ کی طرح حد سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں نے کتنی کالز کی، تم نے ایک بار بھی پک نہیں کیا؟ برہان نے اس کی نظروں کو اپنے اوپر سجائے دیکھ پیار سے پوچھا، جبکہ پہلے وہ غصے میں یہاں آیت سے جواب لینے والا تھا، مگر اس کو ایسے دیکھ مقابل کا سارا غصہ جیسے غائب ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ جلال برہان کو اتنے پیار سے آیت کو دیکھتے دیکھ حیرانگی سے وہاں سے گیا تھا۔ مطلب برہان شاہ کی نظر بھی آیت خان سرحان شاہ کی منگ پر ہے۔ بہت مزہ آئے گا اس کھیل میں، وہ سوچتے وہاں سے گیا تھا۔ آیت اس کو ایسے ہی چھوڑ جانے کے لیے دوسری طرف ہوئی۔ اس سے پہلے وہ جاتی مقابل ہوشیاری سے ایک بار پھر آگے ہوا تھا۔ اگر کوئی آپ کو فون پک نہیں کرتا، مطلب صاف ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک اور بات، اب کہ وہ اپنا دوپٹہ نیچے کرتے اسپاٹ ہوئی تھی، مقابل نے محبت سے اس کے شفاف چہرے کو دیکھا تھا، جبکہ سلطان شاہ نے بھی بہت غور سے برہان کے چہرے کو دیکھا تھا، جیسے اس پر وہ بہت خوش ہو۔ ویسے بھی میں انون نمبرز نہیں اٹھاتی، وہ بولتے رکی نہیں تھی، جلدی سے گئی تھی، مطلب اس نے میرا نمبر سیو لسٹ سے باہر کر دیا ہے۔ برہان نے مسکراتے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ یہ کیا بس باس کر رہے ہو تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سرحان زر کے منہ سے اپنے اور حور کے نکاح کا سن جیسے غصے میں آیا تھا۔ بھائی وہی بول رہا ہوں جو سنا تھا،
مگر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر پریشے بھابھی مل گئی ہیں تو آپ نے ابھی تک سب کو کیوں نہیں بتایا؟ اور بھائی، آپ نے آج سے شادی کرنے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ سر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پہلے وہ شادی کے ختم ہونے کے بعد سرحان سے بات کرنے والا تھا، مگر کئی سوالوں کی پریشانی کی وجہ سے اس کو مجبوراً ابھی پوچھنا پڑا، کیونکہ محبت سے زیادہ میرے لیے دوست ضروری ہے، آج کو میری ضرورت ہے۔ سرحان نے دو ٹوک بولتے جیسے بات کو ختم کرنا چاہا۔ کیا سچ میں بھائی محبت سے زیادہ ضروری دوستی ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ آپ کو آج کی زیادہ فکر ہے، جس کے لیے آپ اپنی بچپن کی محبت کو بھی قربان کر سکتے ہیں؟ سر نے بھی سپورٹ سے مگر ڈرتے سوال کیا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ سرحان ابھی اس کی صفائی کر دیتا۔ میں کچھ بھی کروں تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ بولتے غصے سے روم سے گیا تھا۔ میں اپنے آپ کے لیے سرحان کی محبت کو اس کو دور نہیں ہونے دے سکتی۔ آج جو ابھی ہوٹل کے روم کی طرف آئی تھی، سر اور سرحان کی باتیں سن وہ حیران سی وہاں سے سیدھی واش روم میں گئی تھی۔ وہ میرے لیے حور کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ کتنے ہی آنسو آنکھوں سے نکلے، گالوں پر بہے تھے۔ نہیں، میں کبھی بھی سرحان سے شادی نہیں کروں گی۔ اتنے روتے سوچ لیا تھا کہ وہ سرحان کو اس کی محبت کو قربان نہیں کرنے دے گی۔ آیت بیٹا کہاں تھی؟ کتنی دیر تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اکرم اس کو واش روم سے باہر آتے دیکھ پیار سے پوچھتے اس کے قریب آئے تھے۔ آیت ابھی کچھ دیر میں بیٹا رخصتی کا ٹائم ہو جائے گا، مان اور ارم کو تو گھر جائیں گے۔ جیسے ہی مان کی رخصتی سیدھی تمہاری خالہ کے گھر کو ہوگی، مگر نمرین کو لاہور جانا ہوگا۔ ولیمہ بھی لاہور ہی ہے، کھا گیا ہے سب کا۔ اب بتاؤ تم نمرین کے ساتھ جاؤ گی یا ایسے ہی تمہیں ہرے فائٹ پر جانا ہے؟ ویسے حور بھی بارات کے ساتھ ہی نکلنے والی ہے، کیونکہ اب ہم سب تو صبح آئیں گے، تمہاری دوست سب بھی صبح جانے کا پلان کر چکے ہیں۔ اب بس تم بتاؤ، وہ پیار سے بولتے اس کی طرف دیکھنے لگے جو نظریں چکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ میں ابھی ساتھ چلی جاتی ہوں، حور کے پاس رہ لوں گی۔ وہ دھیرے سے بولتے اپنی انگلیوں کو مروڑنے سے ہٹے، اب کی انگلی میں پہنی رنگ سے الجھنے لگی۔ آیت کیا ہوا؟ وہ پوچھتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گئے، جبکہ اس کے سر چہرے بھیگی آنکھیں دیکھ ٹھٹ گئے۔ پاپا مجھے سرحان سے شادی کسی بھی قیمت پر نہیں کرنی۔ آج سوچتے اپنے آنسو کو مشکل سے روکتے صاف بولی تھی۔ اکرم اس کی آنکھوں کو دیکھ بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ بیٹا، پاپا آپ کو لگتا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گی؟ وعدہ کرتی ہوں جہاں بولو گے وہاں شادی کروں گی، بس سرحان سے شادی نہیں کرنی۔ پلیز مجھے سمجھیں پاپا۔ اب کہ وہ رونے پر اتر آئی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی، وہ تھک چکی تھی سب کو اپنے لیے اتنا فکر کرتا دیکھ۔ اس کو اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اکرم اس کی حالت کو دیکھ جلدی سے اپنے ساتھ لگا گئے۔ وہ جانتے تھے وہ کبھی بھی سرحان سے شادی نہیں کرے گی، پر وہ بھی جانتے تھے کہ شاہو خاندان کی منگ بھی تھی۔ اگر سرحان سے شادی نہیں کرنی تھی تو پہلی منگ وہ مراد شاہ کے بیٹے کی تھی۔ چاہے جیسے بھی تھا، جانا آیت کو وہیں تھا جہاں اس کی قسمت کا لکھا ہوا تھا۔ حور کیا یار، ابھی وہ کتنی دیر ناراض رہنا ہے؟ آیت حور کو ہوٹل کے روم میں جاتے دیکھ تیزی سے چلتے پیچھے ہی آئی تھی، جبکہ وہ اپنے پاپا سے بات کر کے خوش تھی۔ اب اس کو کچھ سکون لگ رہا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، وہ اپنے بیگ میں فون رکھتے میسج دیکھنے لگی۔ آیت ہنکار بھرتے ساتھ ہی براجمان ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم بولتی ہو تو مان لیتی ہوں، پر تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تم اتنی اداس سی کیوں ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ اور تم اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ آیت نے اس کو ابھی بھی کچھ پریشان سا دیکھا تو غور سے پوچھنے لگی۔ ہاں، دوائی کھائی ہے۔ آیت مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننا ہے، بتاؤ تم میری مدد کرو گی؟ حور اپنا فون رکھتے آیت کے پاس ہی بیٹھی۔ سوری حور کہ میں ابھی تمہیں خود سے کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن اب وہ وقت دور نہیں جب تمہاری پہچان تمہارے سامنے ہوگی۔ ضرور کروں گی، تمہیں تو پتا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ آیت ایک آنکھ مارتے اس کو خوش کر گئی۔ ایک بات کا صاف صاف اور سچا جواب دو، کل مہندی پر وہی گانا ویسے ہی فراک پہن کر وہ سب کیوں واپس دہرایا؟ آیت کے من میں جو سوال کل سے گھوم رہا تھا آخر اس نے وہ پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ حور لڑکھڑاتے نظروں کو چرا گئی۔ آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا۔ حور کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کبھی بھی بات کرتے لڑکھڑائی نہیں، کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ آیت کو پریشانی ہوئی تھی، وہ اٹھتے آرام سے کھڑکی کی طرف گئی تھی۔ کیا آیت کو بتا دوں نکاح والی بات؟ اور اس کے شاہ کی وہ سب حرکتیں بھی حور کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور اگر سرحان ہاتھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہو گیا؟ تو یہی چاہتی ہے نا آیت کی شادی اس سے نہ ہو؟ آیت کو اپنی نکاح والی بات بتا دے، پھر آیت خود ہی اس شادی سے انکار کر دے گی۔ وہ نے دماغ سے سوچتے جلدی سے اپنے چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت کا سجایا
ہور کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ جیسے بہت بڑی بات ہو۔ آیت کو بہت فکر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ ہور نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے، آنکھوں میں بھی معصومیت بھری۔ آیت نے پریشانی سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ وہ ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا بتانے والی تھی۔ آج جس دن الیکشن ہوا تھا، اس دن سرحان نے وہیں جہاں پر وہ مجھے بچانے کے لیے گیا تھا نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کے مطابق اب میں اس کی بیوی ہوں۔ کیا؟ آیت کو لگا جیسے وہ سن ہی نہیں سکی تھی، جبکہ چہرے پر شوق کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہاں اتنا ہی نہیں، اب کے ہور کو سرحان کی سب بولی باتیں یاد آئی تھی، جبکہ سچ میں چہرے پر درد آنکھوں میں پانی میں بھرا تھا۔ میں اس نکاح کو ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے مجھے بار بار فون کر کے پریشان کیا، اور پارٹی والے دن وہ چپ ہوئی تھی۔ آیت کو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا کہ سرحان نے نکاح کر لیا، اور یہ بات وہ چھپا گیا، مجھ سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مجھے جانے کون کون سے پیار سے ناموں سے پکارتا رہا، اور کی آنکھوں میں خود سے آنسو آئے تھے۔ چاہے وہ اس سے پیار کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر سرحان کا ایسے اس کے قریب آنا، اس کو ایسے اتنا کچھ بولنا سب کچھ اچھا لگا تھا۔ پری پری بول کر پہلے میرے دل میں وہ سب کچھ بھرا جو میں نہیں چاہتی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کو موقع ملا پارٹی میں تمہارا ہاتھ تھام کر منگ کا اعلان کر دیا۔ اب کہ وہ بولتے آیت کی طرف پلٹی تھی۔ آیت حیرت سے اس کو دیکھ بس سن ہی سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا اس کو دینے کے لیے۔ جب میں نے اس سے جواب مانگا تو وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، تو وہ اپنے آنسو کو صاف کرتے صوفے پر بیٹھی تھی، مجھے کوٹھے کی بات سنا دی، بولا کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کون تھے۔ ہون نے روتے مشکل سے بولا تھا، وہ یہ درد چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ بس اسی لیے کل مہندی میں نے وہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نہ تو اس کے خاندانی بہو بننے کے قابل ہوں اور نہ ہی اس کی بیوی۔ ہون نے بولتے اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ کتنے ہی آنسو ایک بار پھر آیت کے بہے تھے کہ وہ پھر سے کسی کے رونے کی وجہ بنی تھی، جبکہ وہ ویسے ہی ہور کو چھوڑ تیزی سے گئی تھی۔ ابھی وہاں سے نکلی تھی کہ سامنے سے سرحان فون پر بات کرتا نظر آیا۔ اتنی غصے بھری اس کی طرف چلی تھی۔ سرحان شاہ، آخر آج تم نے بھی اپنی نفرت کی حد عیاں کر دی۔ ابھی وہ ویسے ہی فون پر بات کر رہا تھا کہ اچانک سے پیچھے سے آواز سن وہ چونک کر پلٹا۔ چلو تم وہ کام کرو، میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ آیت کو اتنے غصے میں دیکھ فون پر ہدایت دیتے فون بند کر گیا۔ شہزادی کیا ہوا؟ وہ اس کو ایسے غصے سے لال ہوئی دیکھ حیران ہوا تھا۔ مت بھولو مجھے شہزادی، آیت نے اسپاٹ ہوتے دو ٹوک بولا۔ سرحان نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، جیسے اس کو یہ امید نہ تھی کہ کیا کیا تم نے اپنی پری کے ساتھ؟ تم نے الیکشن والے دن ہور سے نکاح کیا، پارٹی والے دن محبت کا اظہار کیا، اور اچانک سے منگ کیا یاد آیا اور محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آیت روتے اپنی آنکھوں پر اس کے کیے کام ایسے اگنور کر رہی تھی جیسے وہ بھول گیا تھا۔ آیت وہ سب بس سرحان، بس اتنی بھی کیا گہری دوستی کہ تم اپنی خوشی کو ہی قربان کر دو؟ ایک بات سن دو، اب کہ وہ انگلی اٹھاتے سپاٹ ہوئی، میں تم سے کبھی بھی شادی کرنے والی نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی کر لو۔ تمہیں میرے لیے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب میں خود سب کو بتاؤں گی کہ تم نے ہور سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ وہ تمہاری پریشے ہے، مراد شاہ کی بیٹی۔ تمہیں تو اس کی ساری سچائی پتا تھی، پھر بھی اس کو اتنی باتیں سنائی کیوں کیا سرحان، کیوں؟ وہ روتے اس کو بولنے کا موقع دیے بنا گئے، جبکہ اکرم کو لگا تھا جانے وہ کیا سن گئے تھے۔ اور مراد کی بیٹی ہے، مگر وہ فیصل شاہ کے پاس کیسے آئی؟ وہ بری طرح الجھے تھے، جبکہ سرحان کی حرکت پر غصے بھی حد سے زیادہ آیا تھا۔ آج میں بھی لاہور جا رہا ہوں، چلو ساتھ میں چلتے ہیں۔ ابھی نمرین اور ایمان کی رخصتی کے ساتھ ہوٹل سے ارم کی بھی رخصتی گھر کی طرف گاڑی گئی تھی۔ جب سرحان نے سامنے آیت کو اکرم کے ساتھ کھڑے دیکھ مخاطب کیا تھا، نہیں شاہ تم سلطان بھائی کے ساتھ جاؤ، ان کو کوئی کام ہوگا تم سے۔ آیت کسی اور کے ساتھ لاہور چلی جائے گی۔ آیت خاموشی سے کھڑی اپنی ہی سوچ میں کہیں گھومتی، جبکہ اکرم نے سرحان کی بات سنی اس کو صاف جواب دیا تھا۔ سرحان نے اکرم کو حیرانگی سے دیکھا تھا، جو جواب دیتے آرام سے اپنے دوسرے کام کرنے لگے۔ ماموں میں کوئی مدد کروں؟ ابھی برہان ہوٹل میں مینیجر سے بات کرتے ہی آیا تھا کہ اکرم کو سب کو روانہ کرتے دیکھ پاس ہی آیا۔ نہیں شاہ کوئی کام نہیں، بس سب کام ہو گئے، کہاں جانا ہے تم نے؟ اکرم نے پیار سے بولتے پوچھا۔ لاہور، ہور بھی نکل گئی ہے، وہ وہاں اکیلی ہوگی اسی لیے۔ وہ بولنے بات چھوڑ گیا۔ اچھا ایسے کرو آیت کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، وہی کل کو پھر وہ ولیمے کے بعد اپنی فلائٹ چلی جائے گی۔ اکرم نے سامنے آیت کو کھڑے دیکھ آرام سے پوچھا۔ جی ماموں ضرور، وہ خوشی سے مسکراتے بولا۔ آخر جیسا وہ چاہتا تھا خود بخود ہی ویسا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے جلدی سے فون پر کسی کو میسج کرتے آگے بڑھا تھا۔ آیت چلو بیٹھو،
ابھی وہ ویسے ہی کھڑی گم تھی کہ زر نے آتے سامنے کھڑی مرسڈیز کی طرف اشارہ کیا. 1 منٹ. میرا گون. وہ خود پر حیران ہوئی تھی. وہ ویسے ہی نٹ کی جالی والے دوپٹے میں لہنگے میں کھڑی تھی جبکہ اس کو گون پہننا تھا اور حجاب بھی کرنا تھا. پلیز ایسے ہی آ جاؤ, ہم کوئی غیر تو نہیں ہیں. سب گاڑیاں تیزی سے نکلتی اپنی منزل کی طرف رواں ہوئی تھی. آیت اس کو ایسے بولتے دیکھ اپنا لہنگا اٹھاتے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی. وہ اتنی پریشان تھی کہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ کس کی گاڑی میں بیٹھی تھی. زر اس کا ڈور بند کرتے چلتے برہان تک گیا جو اپنے گارڈ سے جانے کیا بات کر رہا تھا. برہان آیت گاڑی میں بیٹھی دیکھ, میں چلتا ہوں, لاہور ملاقات ہوگی, وہ بولتے جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا جبکہ برہان آرام سے دل پر مسکراہٹ سے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا. تم؟ برہان نے بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی جبکہ آیت نے چونک کر اس کو دیکھا تھا مگر وہ خاموشی سے گاڑی کو آگے بڑھا گیا. جی میں, کیونکہ آپ اس خوبصورت سفر میں صرف میرے ساتھ چلنے والی ہیں. تا عمر آخر کی بات مقابل اپنے دل میں ہی بول گیا. آیت نے غصے سے اس کو دیکھتے نظریں شیشے سے پار خیر نئی نقطے پر ٹکائیں. السلام علیکم. اماد روم میں داخل ہوتے ہی پیار بھرے لہجے میں بولا. ایمان کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی جبکہ وہ دھیرے سے چلتے اس کے پاس ہی براجمان ہوا اور پیار سے اس کے گھونگھٹ کو اٹھاتے اس کے چہرے کا دیدار دیا تھا. رنگ رنگ رنگ. ابھی وہ آگے کچھ بولتا یا کرتا ملک کی کال آتے دیکھ اماد غصے سے فون کو گھورنے لگا تھا جسے وہ اس وقت سامنے ہو. 1 منٹ. وہ سرسری سے بولتے فون کان سے لگاتے بیڈ سے اٹھتے کھڑکی کی طرف گیا تھا. سوری, ابھی تجھے کال کی. وہ جانتا تھا آج اس کی شادی ہوئی ہے. یار ایسے کوئی کرتا ہے؟ بات اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا یار, بات ہی ایسی تھی. برہان کا کچھ دیر پہلے فون آیا تھا. ملک نے تیزی سے سب کچھ جو بھی بات برہان سے ہوئی تھی اماد کے گوشت اتاری تھی. اماد سنتے جیسے شاک سا ہوا تھا. یار پلیز کچھ کر, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ملک نے کہتے ادھر ادھر دیکھا تھا. اچھا تو فکر نہیں کر, میں آتا ہوں ابھی. اماد نے بولتے فون کو بند کیا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ آج وہ شادی میں اتنا خوش کیوں نظر آ رہا تھا. مجھے برہان کو کچھ بھی برا کرنے سے روکنا ہوگا. وہ جلدی سے سوچتے آگے بڑھا جبکہ بیڈ پر اپنی بیٹھی دلہن کو دیکھ وہ رکا تھا. سوری مان, مجھے ابھی جانا ہوگا. برہان کو میری ضرورت ہے. اماد کو کچھ سمجھ نہیں آئی کیسے اس کو بتائے کہ اس کا جانا ضروری ہے. کوئی بات نہیں, آپ جائیں. ایمان نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ پیار سے بہت دھیرے سے ادا کیا تھا. اماد اس کے ایسے بولنے پر خوشی سے اٹھا تھا. روم کے ڈور سے گئے تو سب پتہ نہیں کیا سوچیں گے. ہاں, وہ سوچتے جلدی سے کھڑکی کی طرف گیا تھا. ایمان اس کو ایسے کرتے دیکھ ہلکے سے مسکرائی تھی جبکہ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ آرام سے گیا تھا. یہ اتنی سلو گاڑی کیوں چلا رہا ہے؟ سب گاڑیاں کہاں گئی؟ آیت نے اپنا دوپٹہ ویسے ہی ایک بار پھر سے سر پر درست کرتے اس کو گھورا تھا. برہان نے اس کی نظریں خود پر اچھے سے محسوس کی تھی. اگر کچھ بولنا چاہتی ہو تو بول دو. ایسے دل میں ورڈ بڑھانے سے غصہ کم نہیں بلکہ اور بڑھے گا. وہ اس کو پھر سے باہر دیکھتے دیکھ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا. وہ گھورتے اپنی کالی سی آنکھوں کو بڑا کر گئی جیسے کہہ رہی ہو چپ کر جاؤ. جب دیکھو پتہ نہیں میرے دل کی بات کیسے جان جاتا ہے. وہ پھر سے گھورتے دل میں بولی تھی. جن کی دل سے دل میں راحت ہوتی ہے وہ آرام سے دل کی باتیں سن لیتے ہیں. وہ ایک بار پھر گمگیر انداز میں گویا ہوا. اتنے حیرانگی سے اس کو دیکھتے گھورا جبکہ اپنی چھوٹی سی کیوٹ سی کان کو بھی سکیڑا تھا. مطلب کیا ہے؟ کون سے دل کی راحت؟ اب کہ وہ پوری طرح برہان کی طرف متوجہ ہوئی. برہان اس کو ایسے لڑنے کے لیے تیار تھے خوش ہوا تھا. اس کو بچپن یاد آیا تھا جب وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے کے لیے بنا سوچے سمجھے میدان میں کودتی تھی. وہی مطلب ہے. اب تم اتنی تو سمجھدار ہو, خود ہی سمجھ جاؤ میرا اشارہ. وہ اپنے فون پر اماد کی کال آتے دیکھ ٹھٹکا تھا مگر حرام سے فون سائیں کرتے آیت کی طرف متوجہ ہوا. میں سمجھدار ہوں لیکن ایسی بکواس باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ سپورٹ سے تیزی سے بولی تھی جبکہ غصہ چھوٹی سی ناک پر بیٹھا. برہان کو بہت اچھا لگا تھا. تمہارے لیے بھی یہ بکواس ہے مگر جب تمہیں محبت ہوگی تمہیں یہ تب باتیں بکواس نہیں بلکہ خوبصورت لگیں گی, بالکل میرے جیسے. اب کے مقابل نے بولتے آنکھ دبائی. آیت نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا. اپنی باتیں اپنے پاس رکھو, مجھے کچھ بھی نہیں سمجھنا. آیت نے دو ٹوک بولا تھا. چلو تم میری کہتی ہو تو اپنی باتیں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں مگر تمہیں میرے دل کے جذبات سمجھنے ہوں گے. جیسے ابھی میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھ کر, دل مسکرا رہا ہے. مسٹر برہان شاہ پلیز مجھے کوئی بھی بات نہیں سننی. آپ کا کتنا دل خوش ہے, بہتر یہ ہے کہ ہم گاڑی میں کوئی تلاوت لگا لیں. وہ اپنے دوپٹے کو پھر سے شانوں پر ٹکاتے بولی تھی. کیا مصیبت ہے, زر کی وجہ سے کون بھی نہیں لیا. آیت کو بار بار اپنا دوپٹہ درست کرنا پڑ رہا تھا. وہ تھک چکی تھی. ٹھیک ہے تم بولتی ہو تو کچھ سن لیتے ہیں مگر سوری تلاوت تو گاڑی میں نہیں ہے. برہان نے صاف شرارت سے گویا کیا. تم اپنی گاڑی میں تلاوت نہیں لگاتے؟
آیت کو شوق کے ساتھ صدمہ بھی لگا تھا، جبکہ شوق سے آنکھوں کو بڑا کرتی حیران بھی نظر آئی۔ نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کچھ سنو۔ ویسے بھی گاڑی اب زیادہ ڈرائیور ہی چلاتا ہے، اور میں اکثر جب بھی گاڑی میں ہوتا ہوں لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہوں۔ برہان نے آرام سے اس کو دیکھتے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم میرے دل کی باتیں میرے لفظوں سے نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، مگر گانے کے بول تو تمہیں میرے دل کی بات اچھے سے بیان کر دیں گے۔ وہ غمگین لہجے میں بولتے میوزک کی سیڑھی کو دیکھنے لگا۔ کیا مسٹر برہان شاہ، آپ کو کہاں سے ایسے مذاق سوچتے ہیں؟ وہ مقابل کی بات سن کے ہکا لگاتے خوب لطف اندوز ہوئی تھی، مگر اس پل سچ میں بہت خوش لگی تھی۔ چلو میری وجہ سے تو مسکرائی تو صحیح، تمہارے ڈمپل ہمیشہ میرے عکس لگتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر بولتے اس کی ہنسی کو غائب کر گیا۔ ویسے کتنا کچھ ہمارا ملتا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں، سانگ لگاتا ہوں۔ وہ اس کو غصے میں آتے دیکھ جلدی سے بولتے سیڑھی کو ڈالنے لگا۔ کوئی بھی سانگ ایسا نہیں ہے جو تمہارے دل کا حال بیان کر سکے۔ آج نے اس کو ایسے اتنا خوش دیکھ دھیرے سے بولا، میڈم یہ سانگ سب کچھ بیان کرے گا، مجھے امید ہے تمہارے جذبات بھی آیا ہوں گے۔ برہان جانتا تھا، اس لیے بولتے گانے کو پلے کر گیا، جبکہ آیت نے اس کو دیکھتے آرام سے گاڑی سے باہر دیکھا۔ ہر چیز پیچھے چھوڑتی چلی جا رہی تھی۔ یہ حسین کالی رات لائٹوں سے سجی ہر عمارت کو عبور کرتے بائی پاس پر گاڑی اور ٹرکوں کے درمیان سے گزرتی جا رہی تھی۔ ہلکا سا میوزک آن ہوا تھا۔ آیت نے میوزک کو سنتے ناگواری سے باہر دیکھتے دماغ پر زور ڈالا تھا۔ یہ کون سا گانا ہے؟ ہوا، آج پہلی بار ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو جانا یہ کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ ابھی خوبصورت سی آواز میں اپنے سر بول کر ادا کیا تھا کہ آیت بول سن منہ کھولے برہان کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ ابھی برہان نے کہا تھا کہ وہ خوشی سے مسکرا رہا ہے، جو مسکراتے سچ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ جبکہ وہ اپنی ناک سکیڑے پھر سے دوسری طرف دیکھنے لگی، جبکہ اس کو ایسے دیکھ مقابل خوب خوش ہوا تھا۔ یہ جان لے کر میری جان تمہیں جینے آیا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ جیسے ہی آیت نے یہ سنا میری جان تمہیں جینے آیا ہوں، وہ بناتے پھر سے اس کی طرف گھورتی نظروں سے گھما گئی۔ ابھی وہ ویسے ہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ گانے کے اگلے بول میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں سن پھر سے لرزتی اس کو گھوٹ سے نوازتے تپی، جبکہ پھر سے بہت خوبصورت میوزک بجا۔ زمین سے آسمان تک ہم ڈھونڈ آئے جہاں سارا، بنا پایا نہیں اب تک خدا تم سے کوئی پیارا۔ برہان کھویا سا گاڑی چلاتے آیت کو خوب دیکھ رہا تھا، جبکہ آیت یہ فکریں سن پھر سے برہان کی طرف مڑی۔ وہ خوبصورت سی مسکراہٹ سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آیت نے اس کے وجیہہ چہرے دیکھ نظروں کو ادھر ادھر گھمایا تھا، جیسے جانے کیا اس کی نظروں سے ہو جائے گا۔ باتوں میں تیری ہیں مدہوشیاں، سب بے وجہ کی ہیں تعریفیاں۔ ابھی گانے میں خوبصورت سی آواز لڑکی نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ آیت کے چہرے پر خوشی رنگ گئی، جبکہ برہان کو خوش دیکھ گانے کی طرف اشارہ کیا جیسے بول رہی ہو سنو یہی سچ ہے۔ برہان اس کو ایسے خوش ہوتا دیکھ معنی خیز انداز میں مسکرایا، میں لکھ دوں آسماں پہ پڑھ لے گا جہاں سارا، ہوا نہ ہوگا اب کوئی یہاں ہم دوسرا دوبارہ، میں دنیا بھر کی تعریفیں تیرے سجدے ملایا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ ابھی وہ خوشی ہوئی تھی کہ گانے میں پھر سے سنگر کی آواز سن آیت کا منہ بنا تھا، جبکہ برہان نے اس کو انداز کو دیکھ دل فریب مسکراہٹ سے ماحول کو گرمایا کیا۔ جبکہ پھر سے سانگ بجا تھا، آیت نے برہان کی مسکراہٹ کو دیکھ ناک سکیڑی تھی۔ تو جو ہے روبرو میرے بڑا محفوظ رہتا ہوں، تیرے ملنے کا شکرانہ خدا سے روز کرتا ہوں۔ آیت نے یہ تو روبرو ہو اور تیرے ملنے کا شکرانہ الفاظ سن مذاق کی طرح ہنستے برہان کو دیکھنا جیسے بتا رہی تھی کوئی بھی کسی کے لیے ایسا نہیں کرتا، ہم کو پتہ ہے یہ نادانیاں ہیں، آوارہ دل کی آواری۔ جیسے ہی لڑکی نے اپنے فکرے ادا کیا، آیت نے پھر سے آنکھوں سے برہان کو اشارہ کیا۔ وہ اس کے انداز کو دیکھ دھیرے سے مسکرایا، یہ دل پاگل بنا بیٹھا، اب اس کو اب تو ہی سمجھا دے، دیکھ تجھے میں یہ دنیا میری دنیا میں بھی نہ جا رہے، وہ خوش قسمت جو قسمت سے تمہیں جو ایسے پایا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ آیت نے جیسے ہی یہ دل پاگل بنا بیٹھا سنا تو برہان کی طرف حیرانگی سے دیکھا، جو محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو میری دنیا بن جا رہے، قسمت سے تمہیں ایسے پایا۔ آخر کے الفاظ سنتے آیت کو برہان کی نیلی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی۔ سچی محبت، سچے احساس اس کو نظر آئے تھے، جبکہ جلدی سے آیت نے نظریں پھیری تھی، جبکہ برہان نے بھی مسکراتے اس کو دیکھا۔ میڈم کہاں گئی؟ ابھی وہ روم میں داخل ہوا تھا کہ سجے روم کو خالی دیکھ
चौंक कर इधर उधर रूम का जायजा लेने लगा, जबकि वो रूम में कहीं भी नजर नहीं आई। शायद वो चेंजिंग रूम में गई हो। जैसे ही ख्याल आया, सोचते मान वैसे ही बेड पर आराम से पहले लेटा, जबकि नजरें चेंजिंग रूम के डोर की तरफ माकस थी। मगर वो चेंजिंग रूम में क्या कर रही है? जैसे ही दिमाग में सवाल आया, जितने मजे से वो बेड पर गिरा था, इतनी तेजी से उछलते उठा था, कहीं वो चेंज तो नहीं करने गई? दिमाग में सोच आते ही सवाल आया था, कितनी ही देर हो चुकी थी मगर वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। अब वो इसका इंतजार नहीं। वो गुस्से से इधर उधर टहलते सोच सीधा चेंजिंग रूम की तरफ गए, जबकि गुस्से को कंट्रोल करते वो धीरे से नॉक किया था। एक बार फिर से नॉक करते वो गुस्से को कंट्रोल किए इधर उधर टहलने लगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। इतनी जल्दी बदन में आग लग गई। इरम आराम से अपने बैग से कपड़े निकालते अंदर रख रही थी, जबकि दूसरी बार नॉक की आवाज़ खुद से बड़बड़ाई। जी क्या हुआ? अभी एक बार फिर से नॉक की आवाज़ सुनते हल्के से मुस्कुराते इरम ने पूछने लगी, तुम कितनी देर से अंदर गई हो? तुम्हें पता है मैं कब से रूम में आया हुआ हूँ? माँ ने चबाते अपने गुस्से को कंट्रोल करते पूछा था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब आए। वो भंडोर से वैसे ही बोली थी, इसको खोलो, बाहर आओ। वो गुस्से से स्पॉट बोला, नहीं मैं ये खोलने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं बाहर आने वाली हूँ। इरम ने भी साफ जवाब देते अपना काम वापस शुरू किया। क्या बकवास कर रही हो? पता भी है आज की रात तुम्हें वहाँ नहीं, क्या मेरे पास होना चाहिए। वो धीरे से मगर गुस्से से बोला था। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, आपको तो पता है ना कि मैं कैसी लड़की हूँ। वैसे भी आपकी सज़ा है ये। कि वो बोलते आराम से बैग को बंद करते, कंबल को ठीक करते आराम से नीचे लेटी। इरम मैं बता रहा हूँ, जल्दी से बाहर आओ, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ करूँ। वो गुस्से से स्पॉट गया हुआ। और कौन सी सज़ा की बात की तुमने? जैसे ही मान की सज़ा वाली बात याद आई तो तकरीबन धाड़े पूछा, इस दिन साड़ी आपकी वजह से नहीं ली मैंने। आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आती? मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? इरम मुकाबिल की बात सुन कंबल से निकलते डोर के साथ लगी थी। बहुत तरीके बताए जा रहे थे कि बीवी को काबू कैसे किया जाता है। इरम ने गुस्से से वैसे ही मुंह बनाते बोला। मान समझ गया था वो कौन सी बात की सज़ा दे रही थी। इरम आखिर बार बोल रहा हूँ, जल्दी से डोर खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मान ने खा जाने वाले अंदाज में बोला। ठीक कहा आपने, अपने से बुरा कोई हो ही नहीं सकता। वैसे भी मैं नहीं आ रही, जो करना है खुशी से करें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, घर में बहुत से मेहमान आए हुए हैं। आगाह करते इरम लेटी। मान आग बगूला बेड पर बैठा क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अभी अचानक से गाड़ी टायर चिड़चिड़ाते रोकी थी। आज जो सो गई थी ऐसे झटके से वो उठी थी। अभी वो नींद में ही बोझल सी आंखों को चबाते बंद करते फिर से खोले, अपने होशों को बहाल कर गई। जैसे ही होश संभाला सब कुछ याद आया। वो बुरहान के साथ लाहौर जा रही थी। जल्दी से साथ वाली सीट पर नजर गई तो वो त्रोको के बरस गाड़ी में नहीं था। अब क्या कहते हैं, गौर से सामने बने बंगले को देखा था। ये डिफेंस वाला घर तो नहीं लग रहा। वो खुद से बोलते आराम से गाड़ी से नीचे आई थी, जबकि नजरों से अजनबी जगह जैसे को घूरने देखने लगी। ऐसे यहाँ ही खड़े रहना है कि अंदर भी जाने का इरादा है। बुरहान जो कब से गाड़ी से निकलते आराम से सिगरेट को नोश फरमाने लगा, आज को ऐसे लहजे में देख करीब आया था। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ आए हैं? ये डिफेंस वाला घर तो नहीं? वो सामने फार्म हाउस को देख परेशानी से दरियाफ्त करने लगी। रिलैक्स, आज फार्म हाउस है मेरा। चलो अंदर चलते हैं, बहुत रात हो गई है, फिर लाहौर भी जाना है। वो बोलते कुछ कदम लेते आगे हुआ। तुमने मुझे अगवा किया? वो शौक से खुद से सोचते स्पॉट से बोली। नहीं, अरे तुम ऐसे कैसे मेरे बारे में सोच सकती हो? अगवा कैसे करते हैं? वो इसकी बात सुन पलटते 2 कदम लेते इसके करीब आया था, जबकि इस चेहरे पर हैरानगी सजाए आंखों में शरारत भी साफ नजर जाहिर हुई थी। तुम यहाँ मेरे साथ खुद बैठकर गाड़ी में आई हो? वो इसकी आंखों में गुस्से की लहर देख प्यार से गोया हुआ। अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो कि गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे साथ आई? मुझे तो जैसे किसी भी इंसान पर यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, आयत ने गुस्से से फनकारते बोला। और मेरी भी ये आखिरी गलती है जो तुम्हें ऐसे यहाँ लाया हूँ। तुमने ही मुझे मजबूर किया। वो इसको लहंगे में खड़ी देख दिल से मुस्कुराया था। आयत को इसको ऐसा इस पल देखने जहर लगा था। खैर बाकी की बातें बाद में करते हैं, चलो पहले अंदर चलें। वो इसको ऐसे गुस्से में देख स्पॉट से बोला, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी, मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। वह स्पॉट से कहती गाड़ी के डोर खोलने अपना फ़ोन ढूंढने लगी। खुद को मत थकाओ, कोई फ़ायदा नहीं, फ़ोन यहाँ मेरे पास है। बुरहान ने इसको ऐसे ढूंढते देख नरमी से बोला, जबकि वो काटने की तरह इसकी तरफ लपकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन अपने पास रखने की? वो अपना लहंगा मुश्किल से संभालते इस्तकाई थी। ऐसे मुकाबिल फ़ोन को सामने करते दूसरे हाथ की तरफ उछलते बहुत महारत से कैच कर गया।
आयत ने साकित से अपना मुंह खोले इसको देखा था। देखो, इतने दिन से देख रहा हूँ, तुम कहती हो तो एक बार करीब से भी देख लेता हूँ। वो बेबाकी से बोलते जल्दी से करीब हुआ। आज की सांस जैसे रुकी थी, वो डरते डरते जल्दी से इसके पीछे हुई। मुकाबले होशियारी से काम लेते, गाड़ी के ऊपर हाथ रखते आयत को एक जैसे कैद किया। वो अपनी काली से आंखों को गाड़े डरी थी। ये देखने दिखाने का अमल तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले अंदर चलकर वो काम कर ले जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। वो इसको ऐसे डरते देख 2 कदम पीछे को गया था। आयत की सांस में जैसे सांस आई थी। क्या मतलब है, अंदर क्या करना है? वो अपनी घबराहट पर काबू पाते घूरते इस्तफार करने लगी। अंदर चलो, पता चल जाएगा। वो बोलते इसको आगे जाने का रास्ता देने लगा। नहीं जाना मुझे, वो सीधे अंदाज में स्पॉट बोली, क्योंकि इसको कुछ भी ठीक नहीं लगा था। आयत तो मुझे मजबूर कर रही हूँ, मैं ज़बरदस्ती करूँ तुम्हारे साथ? बुरहान इसको ऐसे जिद करते देख गुस्से में आया था। टाइम गुजर रहा था, जबकि वापस लाहौर भी जाना था। जो करना है शौक से करो, मगर मुझे अंदर नहीं जाना। आयत इसको ऐसे घूरते इग्नोर करते बेबाक अंदाज में बोली, देखता हूँ तुम अंदर कैसे नहीं जाती। वो बोलते गुस्से से इसके नाजुक से हाथ को अपने सख्त हाथों में कैद करते इसको खींचते अंदर की जानिब बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आयत चीखते दहाड़ी। वो ना चाहते हुए भी इसके साथ खिंचती चली जा रही थी। अभी तो आयत तुमने मेरी हिम्मत देखी ही नहीं। अगर तुम मेरी हिम्मत देख लोगी तो फिर कभी जिद नहीं करोगी। वो चलते एकदम से रुकते बेबाक अंदाज में बोलते अंदर गया। आयत ने चाहते हुए भी इसके साथ खींची चली गई। ये इसकी कज़न है। अभी वो चलते अंदर आए थे कि मलिक जो कब से इंतजार कर रहा था बुरहान के साथ आयत को देख ठटक गया, जबकि आयत की आंखें भी हैरानगी से और बड़ी हुई थी। बुरहान छोड़ो मुझे। वो सामने इतने अजनबी चेहरे देख घबराई थी। बुरहान चलते इसको आगे अपने रूम की तरफ गया और एक झटके से इसका हाथ छोड़ बेड की तरफ धकेला। आयत अपने लहंगे की वजह से बेड पर गिरी। प्यास लगी होगी, वो पानी रहा, आराम से पानी पियो। वो शराफत से मौलवी के आने पर निकाह के पेपर साइन करना। बुरहान इसको देखते स्पॉट से चबाते बोला था। आज ने चौंक कर इसको देखा था, जबकि जल्दी से बेड से उठते खड़ी हुई थी। क्या कहा? निकाह? आज को लगा जैसे इसका दिमाग खराब हो गया हो। क्या सच में तुम्हें लगता है मैं तुमसे निकाह करूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज ने तुर्क पर तुर्क बोला। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। खुश हो सुनकर? वह तलवार की तरह इसकी तरफ बढ़ा था। आयत इसकी आंखों में वह जुनून देख डरी थी। आयत में कोई तमाशा नहीं चाहता। वो जब भी इसको अपने से डरती देखते जाने के बुरहान का गुस्सा हवा हो जाता। वो नहीं चाहता था वो इससे डरे। देखो मिस्टर बुरहान शाह, मुझे भी कोई तमाशा नहीं करना। प्लीज़ ये बेवकूफ़ी वाली बातें छोड़कर मुझे बस अभी घर जाना है। आयत को इसकी आंखों से डर लगने लगा था। अब के वो बहुत आराम से प्यार से बोली थी कि वो समझ जाए। वो इतनी रात को यहाँ से कैसे अकेली जाती? वो चाहकर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से अकेली गई तो बाहर से भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आयत, इससे पहले वो कुछ कहता डोर नॉक वो गुस्से से डोर की तरफ गया। तो जैसे ही सामने देखा, बुरहान ने शौक से पूछा, जबकि अमाद गुस्से से इसको देखते आगे बढ़ा था। आयत अमाद को देख हैरान हुई। शाह, तू ये सब क्या कर रहा है? अमाद आयत की तरफ इशारा करते संजीदगी से दरियाफ्त करने लगा। तो ये सब बकवास छोड़, मुझे ये बता तो यहाँ कैसे आया? आज तेरी शादी हुई थी, तुझे यहाँ नई भाभी के पास होना चाहिए था। बुरहान जान गया था कि मलिक ने ही इसको बुलाया होगा, फिर भी गुस्से से अमाद से पूछा, मुझे तू मत बता मुझे कहाँ इस वक्त होना चाहिए। मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे इस वक्त होना चाहिए था। शाह, मुझे अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। अमाद आते हुए सब कुछ भी देख आया था, मगर मलिक से सुन भी चुका था। अमाद तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इस मलिक के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अमाद बुरहान अमाद को गुस्से से देखते बाहर गया। अमाद, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। आयत ने अमाद को जाते देख जल्दी से बोला, आज फिक्र नहीं करो, वो अभी गुस्से में सब कर रहा है, लेकिन मुझे पता है वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। अमाद ने अपने गुस्से को एक तरफ रखते नरमी से गया हुआ। अच्छा, अगर इतना यकीन है अपने दोस्त पर तो अभी क्यों आए हो यहाँ? आयत को समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बात का मतलब क्या था। मैं आता हूँ। वो इसको ऐसे ही छोड़ बाहर गया था, क्योंकि इसको पता था वो मलिक को छोड़ेगा नहीं। आयत गुस्से से रूम में देखते बालकनी की तरफ गई। काफ़ी बड़ा है फार्म हाउस। जैसे ही आयत ने बालकनी में खड़े सामने इतनी जगह देखी, बड़बड़ाई, जल्दी से सीढ़ियों से उतरी। शाह, मैं नहीं चाहता था कि कुछ बुरा हो, लेकिन वो तो आयत खान है, मुझे नहीं पता था ये तेरी कज़न है। मलिक अभी भी हैरान था। एक मिनट, तू आयत को कैसे जानता है? इससे पहले बुरहान कुछ बोलता, अमाद ने चौंक कर पूछा। आयत 3 साल पहले मिली थी अनार लोगों के साथ मुझे। वो भी ऑफिसर बनने वाली थी, मगर बन नहीं पाई। मगर ट्रेनिंग ली थी बिल्कुल ऑफिसर की तरह। काफ़ी काम की लड़की है।
وہ بولتے تعریف بھی کر گیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ تیری کزن ہے۔ شاہ یہ سب باتیں چھوڑ پلیز، یہ سب بند کر، ایسے نکاح کرنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تجھے پتا ہے اگر ان سب کے بارے میں خاندان میں کسی بڑے کو پتا چلا تو کیا ہوگا؟ اماد نے سنجیدگی سے بولتے بات کو واپس اس موضوع پر لایا۔ اماد میں چاہتا ہوں تجھے اچھے سے پتا ہے، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھا رہا ہوں شاہ۔ ابھی اماد آگے کچھ بولتا، باہر سے آواز سن وہ بھاگے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ آواز کیسی تھی؟ ابھی وہ بھاگتے فارم ہاؤس کے پیچھے والے حصے میں آئے تھے۔ سب کارز کو گند آنے دیکھ اسپاٹ سے پوچھا۔ سر، وہ کاشف نے مقابل کے چہرے پر غصے دیکھ چند قدم لیے آیت برہان کو سامنے دیکھ حیرانگی سے سب کارز کو جانے کا حکم دیا۔ جی مجھے کاٹنے لگے تھے۔ وہ اپنی کالی سی آنکھوں میں آنسوؤں کی بوندوں کو چمکائے ڈرتے بمشکل سے بول پائی تھی۔ برہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں بیچے اپنے گلے کے نیچے شارک پر رکھتے بہت کیوٹ سی لگ رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں ڈر خوف بھی اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ برہان اس کے انداز کو اور آنکھوں کو اشارے کو سمجھتے سامنے بندے اپنے پالتو کتوں کو دیکھ گیا جو منہ کھولے ابھی بھی آیت کو دیکھ رہے تھے۔ تم ان سے ڈر گئی؟ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے اس کے قریب ہوا۔ آیت نے بڑی بڑی آنکھوں گھماتے دیکھا۔ آج یہ تمہیں کاٹتے نہیں، چلو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ کرتے پیار سے بولا۔ برہان اس کے چہرے پر چھائے ڈر کی لہر دیکھ کھونا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے دل پر قابو رکھنا اچھے سے جانتا تھا۔ آیت نے کتوں تک کو دیکھ جلدی سے برہان کا ہاتھ تھاما تھا۔ برہان نے محبت سے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں گرفت میں لیا، جبکہ آرام سے چلتے اس کو واپس سیڑھیوں کی طرف چلا جہاں سے وہ آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنے برے گندے شوق ہیں تمہارے۔ جیسے ہی آیت روم میں داخل ہوئی، فٹ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے تیزی سے بولی۔ اس کے انداز کو دیکھ دھیرے سے مسکرایا، جبکہ آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں کو ہاتھ پھیرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب شوقوں کا پتہ چل جائے گا۔ وہ بولتے اس کی طرف پلٹا تھا۔ برہان، مجھے گھر جانا ہے، پلیز بند کرو یہ کھیل۔ ہم کوئی بچے نہیں، اور تمہیں پتا ہے میں تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ آیت تھکی ہوئی تھی اور جلدی جلدی جانا چاہتی تھی۔ آیت، تمہیں کون بول رہا ہے یہ کوئی کھیل ہے؟ میں سچ میں آج تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ تم یہ باتیں بند کرو، چپ چاپ نکاح کے پیپرز پر سائن کرنا۔ برہان نے بھی دو ٹوک کہا۔ میں کوئی بچی نہیں جس کو کچھ بھی بولے گئے تو وہ خوشی خوشی سب کچھ کرتی جائے گی۔ آیت کو برہان کی باتیں مسلسل اب غصہ دلا رہی تھی۔ جانتا ہوں اچھے سے کہ تم کوئی بچی نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں، نکاح ہونے والا ہے ابھی۔ برہان نے غصے سے پنکارتے بولا۔ جو کرنا ہے کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیت بولتے آرام سے صوفے پر بیٹھی۔ آیت، مجھے غصہ مت دلاؤ کہ میں کچھ اور قدم اٹھاؤں۔ مطلب کیا ہے؟ کیا قدم؟ ہاں، میں کوئی ڈرتی ورتی نہیں تم سے۔ آیت کو اس کا ایسے بولنا حیران کن کر گیا، اسی لیے وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو صرف ایک ہی حل ہے اس کا، تم ایسے ہی میرے پاس رہو۔ وہ غصے سے اس کے قریب ہوتے صوفے کے دونوں طرف ہاتھ دھرتے مستی ہوئی غصے سے بولا۔ آیت کو ایسے خود کے قریب کرنا اس کا بولنا ڈرنے پر مجبور کر گیا۔ باقی فیصلہ کر لو، کافی سمجھدار ہو، اس کو بولتے اس کو چھوڑتے باہر گیا۔ آیت کو اپنی قسمت پر رونا آیا، جبکہ ایسے ہی صوفے پر بیٹھتی اپنے پاؤں کو اوپر کرتے گھٹنوں میں دے گئی۔ رات کے سائے ڈھل چکے تھے، آسمان پر اندھیرے کی جگہ صبح کے سائے گہرے ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک دونوں کی ضد ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاہ، اب تو صبح بھی ہونے لگی ہے، مولوی صاحب سو گئے ہیں۔ بس کر میرے بھائی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اماد اس کو آرام سے سگریٹ پہ سگریٹ پیتے دیکھ آخری بات کرنے کے لیے آیا۔ میرا وہی فیصلہ ہے، جو بات کرنی ہے آج سے کرو۔ اس کو بولو کہ نکاح کر لے اور میری بے چینی کو ختم کر دے۔ وہ بتا گیا تھا جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک وہ کہیں بھی جانے والا نہیں۔ اماد اس کو ایسے دیکھ تیزی سے روم کی طرف گیا۔ آیت پلیز، اماد اپنے دوست کو سمجھاؤ نا مجھے۔ آیت اماد کو پھر سے اپنی طرف آتے دیکھ غصے سے بولی تھی۔ وہ غصے میں پورے روم کا برا حال کر چکی تھی۔ آیت، وہ پیچھے ہونے والا نہیں، پلیز بات کو سمجھو۔ آج ولیمہ ہونے والا ہے، کسی ایک کا نہیں، تمہارے بھائی کا، بہنوں کا ولیمہ۔ سب لوگ اگر وہاں لاہور پہنچ گئے، تم نہ ہوئی تو ہر طرف تمہارے غائب ہونے کی خبر پھیل جائے گی۔ اور تمہیں میں ایک بات صاف بتا دینا چاہتا ہوں، برہان پیچھے ہونے والا نہیں، وہ صاف بول رہا ہے اگر تم سے نکاح نہیں کیا تو وہ یہاں سے سب کو بھیج دے گا، پھر یہاں تم اور صرف وہی ہوگا۔ اور تم جانتی ہو اگر ایسے تمہیں کسی نے اپنے ساتھ تنہا دیکھا تو بڑے تماشے کے بعد بھی تمہیں اسی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ اماں نے صاف الفاظ میں بولتے اس کو وان کیا تھا، جبکہ یہ سب سنتے کتنے آنسو آیت کی بے دردی سے رگڑے تھے۔ اور پریشان ہو جائے گی اگر تم وہاں اس کے پاس نہ پہنچی۔ اماد بولتے پھر سے ایک بار برہان کی طرف گیا۔ تمہارے شاہ نے الیکشن والے دن مجھ سے نکاح کیا۔ اچانک سے حور کی سب باتیں یاد آئی تھی۔ میری ابھی صرف آیت کو ضرورت ہے۔ اس کو روتے سرحان کے الفاظ یاد آئے تھے۔ قسمت کیا چاہتی ہے؟ آج نے درد سے سوچا تھا اگر برہان سے نکاح کیا تو سرحان اور حور کے رستے سے ہٹ جاؤں گی، مگر مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ کبھی بھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔
آیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، دماغ جیسے کئی نئے سوال پیدا ہوئے تھے۔ ایسے کرتی ہوں ابھی نکاح کر لیتی ہوں، یہاں سے جانے کے بعد حور کا سچ سب کے سامنے لاؤں گی، اور جیسے ہی سرحان اور حور کی شادی ہوگی سب کو صاف بتا دوں گی اس برہان نے مجھے زبردستی نکاح کیا، اور پھر پاپا مجھے اس سے رہائی دلا دیں گے۔ آیت نے دماغ میں سوچتے اپنا کھیل تیار کیا تھا، مگر وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی کہ نکاح کرے یا نہ کرے، کیونکہ نکاح کیا ہوتا ہے وہ اس کی اہمیت کو اچھے سے پتا تھا اس کو۔ دور رہو مجھ سے، دن پوری طرح جھالے کی طرح پھیل گیا تھا، مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، جبکہ برہان نے غصے سے اندر آ چکا تھا اور آیت کے بازو کو غصے سے جکڑ گیا۔ نہیں، میں نے نہیں تم سے دور رہ سکتا، اسی لیے ہم ابھی یہاں سے جائیں گے۔ برہان کو اچھے سے پتا تھا کہ آیت کو قابو کیسے کرنا ہے، مطلب وہ ڈری تھی جبکہ وہ مسلسل اپنا ہاتھ مقابل کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مطلب یہ کہ ہم ابھی یہاں سے ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر کوئی بھی ہمیں ڈھونڈ نہ پائے۔ جان میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ مسلسل پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی جب اس کا فون بجا اور بنا سوچے اٹھاتے کال کان سے لگا گیا۔ حور بیٹا کیسی ہو؟ ابھی وہ کچھ بولتی اکرم نے سلام کرتے دریافت کیا، انکل میں ٹھیک ہوں۔ وہ فون کو کان سے اتارتے نمبر کو دیکھ واپس کان سے لگائے۔ بیٹا آیت کہاں ہے؟ اس کو مسلسل کال آ رہا تھا کہ فون اس کا مسلسل بن جا رہا ہے، ایسے کبھی پہلے ہوا نہیں۔ وہ پیار سے بولتے استغفار کرنے لگی، لگتا ہی تھا کہ انکل نے اسی لیے کال کی۔ اب انہیں کیا جواب دوں؟ وہ خود سے بھی پریشان تھی کیونکہ رات سے ہی دن ہو گیا تھا اور آیت برہان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ انکل وہ آیت سو رہی ہے، اور یاد آیا اس کا فون رات بند ہو گیا تھا، اس نے بولا تھا کہ میں یاد سے چارجنگ لگا دوں، لیکن مجھے یاد بھول گیا۔ انہوں نے زبان دانتوں تلے دباتے جھوٹ کہا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی اٹھے اس کو بولا میری کال آئی تھی، ہم سب بھی یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ وہ اپنی بات کہتے جا چکے تھے اور حور ایک بار پھر کال کرنے لگی تھی۔ اب یہاں سے جائیں گے۔ برہان کو اچھے سے پتا تھا کہ آیت کیسے قابو کرنا ہے، مطلب جبکہ وہ مسلسل اپنا ہاتھ مقابل کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مطلب یہ کہ ہم ابھی یہاں سے ایسی جگہ جائیں گے جہاں کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ پائے۔ نہیں مجھے نہیں جانا، وہ ڈرتے چیخی تھی جبکہ آنکھوں میں اپنی بے بسی کے آنسو بھی بھرے تھے۔ موقع دیا تھا مگر آیت شاید تم میرے ساتھ ضد کرنا چاہتی ہو۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، شوق سے ضد کرو، یقین کرو تمہاری ہر ضد کو اپنی آنکھوں پر رکھ دے پورا کروں گا، جیسے ابھی کرنے والا ہوں۔ وہ گمگیر لہجے میں کہتے آگے بڑھا تھا۔ برہان شاہ تم ایسے میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے دھاڑتے اب مارنے پر اتر آئی تھی، جبکہ مسلسل اس کے بازو پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکوں سے وار کرتے خود کو اس کے ساتھ جانے سے اپنے قدموں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آیت خان، مجھے تمہیں اپنا بنانا ہے، صرف نکاح کرنا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نکاح کے بعد کوئی بھی تمہیں مجھ سے چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے سخت انداز میں بول اس کی آنکھوں میں گھورا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح کرنے کے بعد تم مجھے حاصل کر لو گے؟ نہیں کبھی نہیں۔ وہ غصے سے بڑے انداز میں بول اس کے ہاتھ کو جھٹک کر 2 قدم سامنے ہوئی۔ کتنے آنسو شفاف چہرے کو رخسار کو بھگو کر اندر ہی جذب ہوئے تھے، کالی سی آنکھیں بھی بھیگی جیسے آنکھوں کو نئی خوبصورتی سے 4 چاند لگا گئی۔ نکاح کرنا چاہتے ہو نا؟ سسکی بھرتے اپنے رخسار کو بے دردی سے رگڑتے سامنے ہوئی۔ میں تیار ہوں آیت خان، تم نے عمران برہان شاہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور بہتے آنسوؤں سے سپوٹ چہرے سے تن کر بولی تھی۔ مقابل کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ چین گئی، لیکن وہ اس کی خوشی دیکھ غصے میں آئی تھی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا برہان شاہ، تم چاہ کر بھی مجھے اپنا نہیں بنا پاؤ گے، چاہ کر بھی تم مجھے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ بہت محبت کا مان ہے نا؟ وہ ترک بات ترک ہوئی۔ برہان کی خوشی جیسے کسی اور ہی دنیا میں غائب ہوئی تھی۔ وعدہ ہے میرا، ایک دن تم ہی اس محبت کے ہاتھوں برباد ہوگے۔ آج تمہاری ضد کی وجہ سے یہاں تم سے نکاح کر رہی ہوں۔ جو بچپن کی نفرت تھی وہ لگا تھا جیسے ہمارے رشتے کے درمیان ہی ختم ہو رہی تھی، مگر نہیں، تم نے بتا دیا آج بھی تم وہی برہان شاہ ہو، ایک ضدی بدتمیز گرا ہوا انسان جو اپنی خوشی اور اپنی انا کے لیے کسی بھی کی بھی خوشیاں چھین سکتا ہے۔ نفرت کرتی ہوں، صرف نفرت تم سے۔ مادہ گرم رخسار کو پھر سے بھگونے لگا تھا جبکہ درد سے آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی تم میری یہ نفرت نہ ختم کر پاؤ گے اور نہ سہ پاؤ گے۔ وہ کہتے الٹے قدم ہی روم کی طرف گئی۔ برہان کا دل جیسے بے چین ہوا تھا، وہ قرب سے اپنی نیلی آنکھیں بند کر گیا۔ میں ہر دوریاں ختم کر دوں گا آیت، ایک دن تمہیں میری محبت کی قدر ہوگی۔ وہ دل سے سوچتے آگے گیا تھا، کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ روتے دھاڑی تھی۔ آیت خان، بت اکرم خان، آپ عمران برہان شاہ بت سلمان شاہ کے حق مہر قبول ہیں؟ مولوی نے بہت آرام سے پوچھا تھا۔ برہان جو صوفے پر جب کہ آیت سامنے بیٹھ کے ایک کونے میں براجمان تھی۔ مولوی اور گواہ سب بھی بحران کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح، وہ اپنی کالی سیاہ آنکھیں بند کرتے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارنے لگی۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پیشورانہ انداز میں پھر سے پوچھا۔ برہان احمد ملک نے آیت کی طرف دیکھا تھا۔ قبول ہے۔
وہ قرب سے بہتے آنسوؤں سے بولی تھی۔ برہان کو لگا تھا جیسے اس کو زندگی کی سب خوشیاں ملیں۔ قبول ہے مبارک ہو۔ مولوی نہایت سے پوچھتے ہیں کہ بات برہان سے پوچھتے مبارکباد دیتے اجازت دی تھی۔ مبارک ہو شاہ، ملک خوشی سے ملتے بولا، جبکہ عماد بھی خوشی سے ملا تھا۔ چل پھر ہم چلتے ہیں ملک، اجازت لیتے نے دوسرے دوستوں کو لیتے گیا تھا۔ مبارک ہو شیر، عماد نے خوشی سے کہتے اس کو زور سے گلے لگایا۔ برہان کی خوشی کی جیسے کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں عماد، وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی، اب چاہ کر بھی کوئی اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ برہان کے دل کو جیسے سکون ملا تھا، پریشانی جیسے اس کی دور ہوئی تھی۔ عماد نے اس کو غور سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ شاہ مجھے یقین ہے ایک دن آیت تمہیں بھی ایسے ہی چاہے گی۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے پھر سے گلے لگا۔ چل میں ابھی نکلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، تو بھی جلدی سے آیت کو لیتے لاہور نکل، سب سے پہلے تم لوگوں کا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ بات مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ وہ بھی کچھ بولتا ہے، روم سے نکلتے بے روکی سے بولی، لیکن آیت میں لاہور نہیں جانے والا، ساہیوال جانا ہے۔ عماد نے برہان کو روکتے آرام سے بولا، مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ وہ غصے سے اسپاٹ بولی، مگر آیت تم رات سے برہان کے ساتھ لاہور جانے کے لیے نکلی تھی، ایسے میں کیسے تمہیں ابھی جا سکتی ہو؟ عماد نے پوچھتے جیسے اس کو یاد کروایا تھا۔ میں نکلتا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ عماد برہان کو بولتے نکلا تھا، جبکہ برہان نے عماد کو جاتے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چہرے پر جہاں بھر کا غصہ سجائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا اتفاق تھا، وہ لہنگے میں پوری طرح دلہن ہی نظر آ رہی تھی۔ آیت، اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، آیت غصے سے اپنا لہنگا اٹھاتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ برہان نے آنکھوں کو کاٹتے دیکھا، مگر ابھی وہ وقت ٹھیک نہیں۔ وہ سوچتے اس کے پیچھے ہی گاڑی میں بیٹھا، ابھی نیند سے بیزار ہوا ہی تھا کہ رات کا بد مزہ وقت یاد آیا۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھتے چینجنگ روم کی طرف گیا۔ کہاں گئی؟ خالی دیکھ مان واپس آیا تھا، اس کا مطلب وہ باہر بھی چلی گئی۔ ارم مان خان، جو رات تم نے کیا اس کی بھرپائی جلد ہی کرنی ہوگی۔ وہ خود سے بڑبڑاتے فریش ہونے لگا۔ کیا مصیبت ہے، شادی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں اب میں سارا دن روم میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں۔ ارم نے خود سے بڑبڑاتے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ویلکم۔ ابھی وہ شاور لیتے روم میں آتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتے ٹاول کو اپنے گلے میں ڈالے ارم کی طرف آیا تھا۔ ارم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا، جو ہر چیز سے بے نیاز کھڑا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسے کچھ تو شرم کریں، اب آپ کے ساتھ ایک لڑکی رہنے والی ہے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر قابو کرتے مستری انداز میں بولی، کون سی لڑکی؟ وہ بولتے ایک دم اس کو خود سے قریب کر گیا، یوں کہ ارم کے ہاتھ مقابل کے سینے پر رکھے سانسوں کا شور بڑھانے لگے تھے۔ ماں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جبکہ پیار سے اس کے گال کو چھوتے مقابل نے بازو کو چھوڑ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جگڑتے اس کو مزید قریب کیا۔ بولو۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی آواز اچھے سے سن پا رہی تھی، جبکہ شرارت سے اس کے گالوں کو چھوتے اس کی سانسوں کو تیز کر گیا۔ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ اس کی حالت دیکھ قریب ہوا تھا، یوں کہ اس کی کان کی لو اندر تک سرخ ہوئی۔ تم کوئی لڑکی نہیں، اس روم میں میری بیوی کی حیثیت سے رہنے والی ہو، اور میرا ایسے تمہارے سامنے ہونا کوئی غلط بات نہیں۔ وہ اس کی کان کی لو ہونٹوں میں سے چھوتے سرگوشی میں بول گیا۔ ارم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اس کی قربت میں وہ جیسے پگھلنے لگی تھی۔ ارم، جیسے یہ آواز سنی مان تیزی سے دور ہوا تھا، جبکہ ارم نے اس کو ایسے خود سے الگ ہوتے دیکھ اپنی سانسوں کو درست کیا اور زور سے مسکرائی تھی۔ دیکھ لوں گا، وہ بولتے غصے سے اپنی قمیض پہننے لگا۔ ارم کو ایسے بولتے سن وہ نکلی تھی۔ ایم سوری، مجھے کافی دیر ہو گئی۔ عماد روم میں داخل ہوتے تیزی سے بولتے چپ ہوا تھا۔ ماں نے اس کو ایسے خود کو دیکھتے نظریں جھکائی تھی۔ عماد کے ہونٹ پر ہلکے سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتے اس کے سامنے آیا۔ ایمان کی سانسیں تیز ہوئی، وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے کبھی نظریں اٹھاتی تو کبھی جھکاتی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں کہ کل رات میں آپ کو یہاں چھوڑ گیا تھا؟ عماد نے محبت بھرے انداز میں اس کو پوچھا تھا، جبکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کرا۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو کوئی کام تھا۔ وہ آہستہ سے بولتے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کا مطلب میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ جیسی بیوی ملی۔ پیار سے بولتے جھکے چہرے کو اٹھاتے سامنے کر گیا، یہ آپ کا گفٹ، رات جلدی میں آپ کو دے نہیں پایا۔ وہ پیار سے بولتے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس ایمان کی طرف کر گیا۔ ایمان نے ویسے ہی دیکھتے پکڑا تھا اور کھولنے لگی۔ کیسا لگا؟ اس کے شفاف چہرے کو دیکھ قریب ہوا۔ بہت اچھی رنگ ہے، وہ گولڈ کی رنگ دیکھ کے دھیرے سے بولی۔ ایمان نے پیار سے پکڑتے اس کے گورے ہاتھ میں پہنائی۔ اب کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ سکون سے بیٹھنا تھا نا اپنی شاندار حویلی میں۔ فیصل شاہ نے قہر بھری نظروں سے سرشار اور وقار شرازی کو دیکھا تھا۔ سرشار نے غصے سے سنتے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو خاموشی سے بیٹھنے کا حکم صادر کر رہے تھے۔ جانتا ہوں فیصل شاہ، تمہارا غصہ بھی ختم نہیں ہوا، تم اپنی ہار بھول نہیں پا رہے، لیکن سچ تو یہی ہے، ہم نے کوشش تو بہت کی مگر غلط سوچا، وہ لڑکی اس کی کمزوری ہوگی، لیکن جو میرے پاس تمہارے لیے خبر ہے، اس سے سلطان شاہ کے منہ پر تھپڑ پڑے گا۔
کاش راضی فیصل شاہ کے بگڑتے منہ کو دیکھ آرام سے بولا، بس کرو، جانتا ہوں تم کتنے تھپڑ مارتے ہو سلطان شاہ کو، جو ایک بار پھر مارو گے۔ فیصل شاہ نے طنزیہ بولتے اس کو گھورا تھا۔ فیصل شاہ سنبھال کر بولو، مانتا ہوں الیکشن نہیں جیت سکے تم، اس کا دکھ ہے، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ تم ہم سے شیرازی والوں سے ایسے بات کرو گے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تم ہمیں باتیں سناتے رہو۔ کبھی تم سے بھی ایسی غلطی ہو گئی؟ اگر یاد نہیں تو یاد کروا دیتا ہوں۔ تم نے ہی کہا تھا نا ایک بار تم نے برہان شاہ کو مارنے کا پلان کیا تھا، مگر چاہ کر بھی تمہارے آدمی اس کو نہیں مار سکے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ سرشار نے غصے سے اونچی آواز میں گویا۔ وقار شیرازی نے بھی اب کے فیصل شاہ کو دیکھا تھا۔ جو بھی بات بولنی ہے جلدی بولو، میرے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے بہت سے اور کام بھی ہیں۔ اس دن تمہاری منہ بولی بیٹی کا نکاح بھلے ہی عاطف سے نہیں ہوا، لیکن اس دن نکاح کسی اور سے ضرور ہوا تھا۔ سرشار فیصل کو ایک نظر دیکھتے کہا تھا، کیا؟ کس سے؟ فیصل شاہ کو غصہ آیا تھا۔ سرحان شاہ سے۔ اور سرشار نے پھر شروع سے ساری بات فیصل شاہ کو بتائی۔ مجھے لگا تھا اسی دن وہ سب کو بتا دے گا، پر نہیں، سرحان شاہ نے اپنی نکاح والی بات اپنے خاندان میں کسی کو نہیں بتائی۔ وہ ابھی خبریں مل رہی ہیں کہ بچپن کی منگ سے شادی کرے گا، تو میں نے سوچا کیوں نہ سلطان شاہ کو اس کے بیٹے کی شادی کی خبر دی جائے۔ سرشار نے ہوشیاری سے کام لیتے صاف گویا ہوا، اس سے کیا فائدہ مجھے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ سرحان شاہ کی منگ اکرم خان کی بیٹی ہے۔ کوئی اگر یہ بات سلطان شاہ کو پتہ چل جائے کہ اس کا شیر بیٹا پہلے ہی خود سے نکاح کر چکا ہے، وہ بھی تمہاری یعنی فیصل شاہ کی گود لی بیٹی سے، تو دونوں خاندان شاہوں اور خانوں میں تناؤ پیدا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی سلطان شاہ کبھی بھی تمہاری بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنائے گا، کیونکہ اس کے لیے تم سے زیادہ عزیز کون ہے؟ خاندان والے، خاص کر کرم خان۔ تمہیں اچھے سے پتا ہے۔ پھر دیکھو اس کھیل میں کتنا مزہ آتا ہے۔ سلطان شاہ اپنے بیٹے کی غلطی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا ایک بازو تو ایسے ہی ٹوٹ جائے گا، اور یہ دوسری بات، اس کا تو کھیل ہم اپنے ہاتھوں سے ویسے ہی ختم کریں گے جیسے مراد شاہ کا کیا تھا۔ وقار شیرازی نے خلیص سوچ رکھتے ایک بار پھر فیصل شاہ کو شیشے میں اتارا تھا۔ سرحان شاہ ابھی کے ابھی نیچے آؤ۔ دھاڑتے بلند آواز میں سلطان شاہ گرجے تھے۔ حویلی میں کام کرنے والے سب لازم ڈرے تھے، جبکہ اتنی بلند آواز سن ناز بیگم ڈرتے بھاگتی کچن سے باہر آئی تھی۔ بھائی صاحب ایک بار میری بات سنیں۔ اکرم نے ان کو اتنے غصے میں دیکھتے ڈرتے دھیرے سے بولا۔ فیصل شاہ کے چہرے پر خوشی آئی تھی۔ آپا اسما بیگم، حمیدہ بیگم، ناز بیگم کی طرف گئی تھی۔ سلمان شاہ بھی آرام سے کھڑے ہوئے تھے۔ فیصل شاہ اور وقار شیرازی کا بنایا کھیل شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے وقار شیرازی نے تصویریں بھیجتے تحفہ دیا تھا سلطان شاہ کو الیکشن جیتنے کی خوشی میں۔ ابھی وہ اس گفٹ کا مطلب نہیں سمجھے تھے کہ تصویر میں حور کے ساتھ صحرے میں بیٹھا انسان نظر نہیں آیا، مگر جیسے ہی اکرم جو اتفاق سے ہی موجود تھے وہ تصویر دیکھ سمجھ گئے تھے کہ وہ سرحان شاہ ہے۔ تبھی فیصل شاہ سلمان شاہ ناز ہوئے تھے، اور فیصل شاہ نے بھی ایک تصویر آگے کرتے دو ٹوک بولا تھا، سرحان شاہ نے میری بیٹی سے اس دن نکاح کیا ہے۔ تبھی سلطان شاہ آگ کی چنگاریوں کی طرح اچھلتے حویلی میں آئے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ زر بھی ڈرتے وہاں آیا تھا، جبکہ سب کو ایک ساتھ دیکھ وہ ٹھٹکا تھا۔ سرحان شاہ اب کے فیصل شاہ دھاڑا تھا۔ زر نے غصے سے اس کو دیکھا تھا۔ ایسے چیخنے سے گلا خراب ہو جائے گا فیصل شاہ، صبر رکھو، آ رہا ہوں۔ سرحان شاہ سیڑھیوں پہ ہی کھڑے بلند آواز میں گویا ہوا۔ سب نظریں سامنے سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ سرحان جانتا تھا کہ فیصل شاہ تماشا کرنے کے لیے آنے والا ہے، اسی لیے وہ پوری طرح تیار ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اس کو یہاں سب کے سامنے کیسے بات کرنی ہے۔ تبھی برہان شاہ بھی غصے سے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ سب کی نظریں اب کے اندرونی گیٹ پر گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سلطان شاہ نے غصے سے پہلے بار اپنے بیٹے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ سرحان نے بہت آرام سے اپنے باپ کے ہاتھ سے تصویریں لیتے دیکھا۔ ہمیں صرف سچ سننا ہے سرحان شاہ، کیا اس تصویر میں حور شاہ کے ساتھ تم موجود ہو؟ سلطان شاہ نے اپنے بیٹے کو خاموش دیکھ غضبدار انداز میں بولا۔ برہان شاہ نے سب کو ایک نظر دیکھ آرام سے صوفے پر براجمان ہوا۔ جی بابا صحیح، یہ میں ہی ہوں۔ سرحان نے بہت آرام سے نظر جھکائی ہی جواب پاس کیا تھا۔ سلطان شاہ کو لگا تھا جیسے آج ان کے بیٹے نے ان کی بھری محفل میں تماچا بنایا ہے۔ سن لیا اپنے کانوں سے سلطان بھائی صاحب؟ جیسے ہی سرحان نے حامی بھری، فیصل شاہ سینہ چوڑا کرتے سامنے آئے۔ سلطان شاہ غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو قہر نظروں سے فیصل شاہ کو گھور رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا یہ سچ ہے، ورنہ کوئی بھی ایسے کسی کو سرعام تصویریں نہیں بھیجتا۔ مجھے اب آپ سے جاننا ہے، کیا سزا دیں گے آپ اپنے بیٹے کو، اور میری بیٹی کو انصاف دیں گے، یا پھر اکرم کی بیٹی ہی آپ کی بہو بنے گی؟ فیصل شاہ نے سوچا، یہ تیزی سے سب کے سامنے رکھا۔
اکرم نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، کیونکہ کیا ایسے سرحان شاہ ایک بار پھر شرم نہیں آئی نکاح کرتے ہوئے؟ تم جانتے ہو نا ہمارے لیے منگ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ سلطان شاہ نے غصے سے لال دھاڑتے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے، جو خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے باپ کی ڈانٹس کو سن رہا تھا۔ جانتا ہوں بابا کہ ہمارے شاہو خاندان میں منگ کی کیا اہمیت ہے، لیکن جو بھی میں نے کیا اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ یقین جانے آپ کے بیٹے نے کچھ بھی برا نہیں کیا، بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو محفوظ کیا۔ کیسی عزت؟ ہاں بتاؤ، کیا تمہیں یاد تھا نا کہ تمہارے نام کی کوئی منگ بھی ہے؟ تم نے نکاح کیا ہے اور یہ بات ہمیں نہیں بتائی، اس کا مطلب کیا تھا؟ اور ربدار آواز میں بولتے سب کو ڈرا گئے۔ ناز بیگم نے ڈرتے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ بابا میں نے جو کیا اپنی خوشی سے کیا، کیونکہ حور شاہ جس کو یہ اپنی بیٹی بول رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، میری پہلی منگ پریشے مراد شاہ ہے، میری منگ مراد چاچو کی بیٹی۔ سرحان نے غصے سے فیصل شاہ کو گھورتے سب کو شوق سے حیران کیا تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اکرم آرام سے سنتے بیٹھے تھے۔ برہان جو بہت آرام سے بیٹھا تھا، سرحان کی بات سن شوق سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فیصل شاہ سرحان کو خود کو گھورتے دیکھ گھبراتے بولا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری بیٹی ہے آپا، اسما بیگم روتے بولی تھی، جبکہ ناز بیگم حیرانگی سے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بکواس نہیں، وہی بیان کر رہا ہوں جو سچ ہے۔ میں نے نکاح کیا ہے اور جانتا ہوں نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ بابا آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن پہلے مجھے سچ جاننا تھا کہ پریشا ہماری نظروں کے سامنے تھی، پھر بھی ہم سے دور تھی۔ فیصل شاہ نے اس کو گود لیا، سوچا کہ پہلے پتا کر لوں سچ، پھر ہی آپ سب کو بتاؤں گا۔ سرحان نے بہت ہوشیاری سے کام لیتے فیصل شاہ کو میدان میں کھینچا۔ مجھے کون سا پتا تھا کہ وہ مراد شاہ کی بیٹی ہے؟ وہ اپنا پسینہ صاف کرتے لڑکھڑاتے بولا۔ شاہ پر تجھے پتا کیسے چلا؟ اب کے اکرم بہت آرام سے پوچھا۔ چاچو آپ کو پتا ہے میں پریشے کو کب سے ڈھونڈ رہا تھا، بس اوپر والے نے مجھے اس تک پہنچا دیا۔ سرحان نے سامنے دیکھتے آرام سے بولا، اس کا مطلب وہ ہماری پری ہے؟ ناز بیگم خوشی سے بولتے آگے ہوئی تھی۔ ہاں ماں، وہ ہماری پری ہے، اسی لیے جب وہاں میں گیا تھا مجھے بچانے کے لیے نکاح کرنا پڑا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ حور کی اصل پہچان سامنے آئی، میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے جاننا ہے کیا تم اس نکاح کو دل سے قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ اکرم نے صاف الفاظ میں پیار سے سرحان سے پوچھا تھا۔ سلطان شاہ لہجے تھے، اگر اب ایک طرف حور تھی تو دوسری طرف آیت تھی، جس کا نام وہ پورے خاندان میں سرحان کی منگ کے طور پر بتا چکے تھے۔ ایسے پوچھنے سے کیا ہوگا ماموں، نکاح کیا ہے، کوئی ڈرامہ نہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا یہیں آج ہی لینا ہوگا۔ میں بھی خوش ہوں کہ حور کی سچائی سامنے آ گئی، مجھے خوشی ہے کہ مراد چاچو کی بیٹی ہمارے درمیان میں ہی تھی، اور سب بڑی بات وہ میرے ساتھ تھی، لیکن ابھی سرحان نے نکاح کیا ہے، اگر اس سے پوچھنے کا حق ہے تو ویسے ہی حور سے بھی پوچھا جائے گا۔ برہان نے صاف بلند آواز میں بولتے اپنی رائے رکھی۔ حور کا نام پریشے ہے، بہتر ہوگا اب سے سب اس کے پہلے نام سے ہی پکاریں۔ وہ میری منگ تھی اور میری بیوی ہے، مجھے کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سرحان برہان کی طرف دیکھتے جیسے پتہ بتا چکا تھا، اب صرف اس کا حق تھا اس پر۔ برہان شاہ ٹھیک بول رہا ہے، اگر سرحان سے پوچھا جائے گا تو وہ ویسے ہی پریشے کا فیصلہ بھی سر آنکھوں پر رکھا جائے گا، ویسے بھی ابھی اس کو اس کی اصل پہچان بھی بتانی ہوگی۔ سلطان شاہ نے سوچتے اب کہ آرام سے بولا تھا، ٹھیک ہے میں حور سے پریشے سے بات کروں گا۔ برہان نے بولتے سلطان شاہ کو دیکھا تھا۔ اسما، پریشے تمہاری بیٹی تھی اور تمہاری بیٹی ہی رہے گی، تم فکر نہیں کرو، لیکن اس کو سچ جاننے کا پورا پورا حق ہے کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کس کی پہچان کیا ہے۔ سلطان شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے آگے ہوئے تھے۔ سلمان شاہ، ہمارے گھر کی عزت تمہارے پر ہے، ہم بہت جلد اس کو اپنے گھر عزت کے ساتھ لے آئیں گے، کیونکہ اب سرحان کی شادی پوری دھوم دھام سے پریشے کے ساتھ ہوگی۔ اور رہی بات آیت کی، تو ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ اکرم کو اشارہ کرتے آگے بڑھے تھے، جبکہ اکرم بھی اٹھتے ان کے پیچھے گئے تھے۔ جان آپ کب واپس آئے؟ حور نے برہان کو سوچتے دیکھ پیار سے پوچھتے اس کے ساتھ براجمان ہوئی۔ کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، وقت کیسے گزر جاتا ہے، ہم سب کو وقت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ حور تم نے اتنا بڑا سچ مجھ سے کیسے چھپایا؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ پیار سے پکڑتے اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا۔ حور نے اس کی نظروں سے دیکھتے نگاہیں جھکائی تھی۔ تم تو مجھے سب کچھ بتاتی، پھر نکاح والی بات کیوں چھپائی؟ وہ بہت دھیرے سے جیسے اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا۔ پہلے میں اس نکاح کو مانتی ہی نہیں تھی جان، سب اس لیے آپ کو بتایا نہیں کیونکہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کا مطلب تم اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہو؟ برہان نے ویسے ہی پیار سے دیکھتے دریافت کرنا چاہا۔ پہلے تو چاہتی تھی جان، مگر اب کے لیے اس نکاح کو مان رہی ہوں، اور ویسے بھی سرحان شاہ کو بتانا ہے میں کیسی لڑکی ہوں۔ وہ دل میں سوچتے ایک سرد سانس خارج کرتے برہان کے قریب ہوئی۔ نہیں جان، اب اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی
کیونکہ مجھے محبت ہو گئی ہے سرحان شاہ سے۔ وہ برہان کے ساتھ لگتے آرام سے جھوٹ بولتے، جیسے بات کو ختم کر گئی تھی۔ کیا سچ میں ہو تم؟ وہ اس کو اپنے سے الگ کرتے سامنے بیٹھا تھا تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ ہاں سچ میں۔ وہ ویسے ہی چہرے پر خوشی لاتے اس کو بات بول گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ میری جان نے جس سے محبت کی اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنے والی ہے۔ برہان خوشی سے بولتے اس کو اپنے ساتھ لگا گیا، جبکہ حور کا چہرہ ویسے ہی سوچ میں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسے ہی ٹھیک ہے، سلطان شاہ نے برہان کی بات سن آرام سے کہا تھا۔ لیکن بابا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سرحان اپنی خاموشی کو توڑتے صاف بولا۔ میرے خیال میں جو برہان نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ اکرم نے بھی سرحان کو دیکھتے آرام سے کہا۔ ادھیان نے غور سے سب کو دیکھا تھا۔ وہ دبئی سے جیسے ہی واپس آئے تھے سیدھے سرحان کے پاس آیا تھا۔ آخر اس کے بنا اتنا کچھ جو ہو چکا تھا، مگر چاچو پریشے کو اس کی سچائی بتانی ہوگی۔ سرحان اکرم کو دیکھتے آرام سے بولا تھا۔ نہیں شاہ، بات کو سمجھو۔ ابھی برہان نے کیا بولا اس کی یادداشت نہیں ہے۔ اگر ابھی اس پر کسی بھی چیز کا دباؤ دیا تو کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ اکرم نے پیار سے مگر سخت انداز میں گویا ہو۔ دیکھو سرحان، انتظار کرنا ہوگا، اس کو بتائیں گے سچ کہ وہ کس کی بیٹی ہے، مگر اس کے آگے کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں۔ برہان نے بھی صاف الفاظ میں بولا۔ شاہ، چھوٹا شاہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے۔ ادیان نے بھی آرام سے بولتے سرحان کو خاموش ہونے کا بولا۔ بھائی صاحب، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اکرم نے سلطان شاہ کو گہری سوچ میں دیکھ قریب ہوتے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں اگر شاہ کی شادی حور سے ہو جاتی ہے تو آیت بیٹی کے ساتھ کوئی نا انصافی تو نہیں ہو جائے گی؟ اکرم نے سوچ لیا۔ آیت کی شادی بھی اسی دن ہوگی جس دن سرحان پریشے کی شادی ہوگی۔ سلطان شاہ نے سامنے دیکھتے آرام سے بات رکھی۔ لیکن ایسے کیسے بھائی صاحب اچانک؟ اکرم، جو بھی بات بولوں گا صاف بولوں گا۔ مجھے لگتا ہے برہان سے بہتر آیت کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان شاہ نے بہت آرام سے سامنے بیٹھے برہان شاہ کو دیکھتے سرحان شاہ کی زمین ہلائی تھی، جبکہ اکرم بھی حیرانگی سے شوق ہوا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بابا سائیں؟ سرحان شوق سا بولا۔ آپ کو پتا ہے آج سب سے پہلے مراد چاچو کے بیٹے کی منگ تھی، یعنی زر کی منگ تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ دو ٹوک بولا، جبکہ برہان جو بہت آرام سے بیٹھا ہوا تھا اچانک سے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے، جیسے سرحان کے سے مداخلت کرنا اس کو ایک آنکھ نہیں بھایا ہو۔ ہم نے تم سے کچھ پوچھا نہیں نا؟ بہتر ہوگا شاہ بڑوں کی باتوں میں نہ بولو۔ سلطان شاہ کو سرحان کے ایسے دخل اندازی کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ادھیان نے بھی جلدی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے اس کو خاموش رہنے کا بولا۔ بھائی صاحب، ایسے اچانک، میرا مطلب برہان کی منگ تو مہین بیٹی ہے۔ اکرم کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے۔ جانتے ہیں سلمان شاہ سے ہماری بات ہوئی تھی۔ برہان نے جیسے ہی حور کی یادداشت والی بات سلطان شاہ کو بتائی تھی، تبھی وہ ان کے لیے اکیلے ملتے صاف بتا گیا تھا۔ بیٹھو شاہ، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ سلطان شاہ نے سامنے بیٹھے اس کو غور سے دیکھا۔ جو بھی بولوں گا صاف کہوں گا۔ جانتا ہوں آیت کی فکر ہے انکل، میں آیت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ برہان نے آرام سے بیٹھے گمگیر انداز میں بولتے ان کو دیکھا تھا۔ سلطان شاہ حیران سے آگے ہوئے تھے۔ جانتا ہوں آپ کو حیرانگی ہوئی ہوگی، لیکن سچ یہ ہے کہ جب سے پاکستان آیا ہوں آیت کو محبت کی ہے۔ مجھے اس کو پہلی نظر میں دیکھ محبت ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ سرحان کی منگ ہے۔ جیسے ہی پتا چلا مجھے لگا جیسے کسی نے میری زندگی چھیننے کی کوشش کی ہو۔ برہان نے صاف بولتے ان کو دیکھا تھا، جو جانے کون سی سوچ میں پڑے تھے۔ شاہ، تم جانتے ہو کہ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہاری بھی ایک منگ ہے۔ سلطان شاہ نے اس کی آنکھوں میں بالکل مراد شاہ جیسی آگ دیکھی تھی۔ اگر اس کو خوشی سے خوشی نہ دی گئی تو وہ بغاوت پر اتر جائے گا، اور وہ ایک بار پھر پہلے بغاوت اپنی آنکھوں میں دیکھ چکے تھے۔ جانتا ہوں، اور میں نے صاف الفاظ میں بول دیا، مجھے شادی صرف آیت سے کرنی ہے۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ وہ آرام سے بیٹھے دیکھ کام کی بات پر آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بابا سے اور اکرم ماموں سے بات کریں، کیونکہ میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ وہ تو بولتے ان کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے شاہ، ہم تمہاری خوشی کے لیے بات کریں گے، لیکن آیت بیٹی کی حامی پر ہی فیصلہ ہوگا۔ وہ آخر کی بات بولتے جیسے بتا گئے۔ آیت نے انکار کیا تو بات ختم۔ منظور ہے، وہ دل فریب مسکراہٹ سے بولا۔ اکرم، سلمان شاہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ زندگی بچوں کو گزارنی ہے، بہتر ہوگا کہ فیصلہ بھی انہی پر چھوڑ دیا جائے۔ اور آرام سے بولتے اکرم کو جیسے اپنی رضامندی بتا گئے تھے۔ بھائی صاحب، اکرم ایک بار آیت سے بات کر لو، جو جواب اس کا ہوگا وہی آخری ماننا جائے گا۔ سلطان شاہ نے اکرم کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنی بات رکھتے جیسے بات ختم کی تھی۔ ماموں ابھی اکرم گاڑی سے نکلتے گیٹ کے قریب ہی گئے تھے کہ برہان بھی گاڑی سے نیچے آتے ان کے سامنے آیا۔ ہاں بولو شاہ، وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جانتا ہوں آپ پریشان ہوں گے کہ ایسے اچانک سلطان انکل نے آپ سے میرے اور آیت کے بارے میں بات کی۔ ماموں، میں نے ہی ان کو بولا تھا، کیونکہ میں بہت چاہتا ہوں آیت کو، محبت کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے، اتنی کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں۔ وہ پیار سے بھرے لہجے میں بولتے اکرم کو حیران کن کر گیا۔ جانتا ہوں
آپ آیت سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میرا یقین کریں میں بہت خوش رکھوں گا اس کا۔ ماموں میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، مجھے لگا ہے کہ میری محبت وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ بولتے ہلکے سے مسکراتے اکرم کو شوق کرنے لگا۔ بچپن جب پہلی بار میں نے آیت کو دیکھا تھا تبھی اس کو اپنا دل دے دیا تھا۔ وقت گزر گیا، میں چاہ کر بھی آیت کو نہیں بھولا۔ اکرم نے غور سے اس کے چہرے کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں پر واضح محبت نظر آ رہی تھی۔ شاید دیکھو میں کچھ بول نہیں سکتا، جو میری بیٹی کا فیصلہ ہوگا وہی آخری ہوگا۔ اکرم بولتے آگے بڑھے تھے جبکہ برہان مسکراتے گاڑی میں سوار ہوا تھا، چونکہ جو وہ چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا۔ کیوں فون کر رہے ہو؟ آیت نے غصے سے فون اٹھاتے دانت چباتے پوچھا تھا، جبکہ اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن مقابل نے اپنی آنکھوں کو مونتے سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی پر آؤ۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے نظر آیت کے روم کی کھڑکی پر ماخذ کر گیا۔ نکاح والے دن کے بعد آیت ولیمے پر نہیں گئی تھی کیونکہ وہ چاہ کر بھی برہان سے ہوا نکاح نہیں بھول پا رہی تھی۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی نمرین نعمان اپنے ہنی مون کے لیے امریکہ چلے گئے تھے، جبکہ آیت 15 دن بعد لاہور سیدھی گھر ساہیوال اپنے دوستوں کے ساتھ آ گئی تھی کیونکہ ان کو چھٹیاں ہو گئی تھی یونی سے، اسی لیے سب ساہیوال میں ہی تھے۔ کیوں؟ میں کیوں کھڑکی پر جاؤں؟ اب کیا غصے میں آئی؟ کیونکہ میں بول رہا ہوں، اگر تم نہیں آئی تو میں ابھی کے ابھی آ جاؤں گا۔ قرآن نے صاف بولتے کھڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ آیت اپنی قسمت پر روتی غصے سے بیڈ سے اٹھتے کھڑکی پر آتے کھڑی ہوئی، جبکہ برہان نے بہت غور سے اس کے لال چہرے کو دیکھا تھا۔ آج میں نے سب کو بتا دیا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ کیا؟ جیسے ہی آیت نے سنا حیرانگی سے آنکھوں کو بڑا کر گئی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، ماموں تم سے میرے بارے میں پوچھنے والے ہیں، جواب میں تمہیں صرف ہاں کرنی ہے۔ برہان نے بہت آرام سے بولتے اس کے اترے چہرے کو دیکھا تھا۔ کبھی بھی نہیں، وہ غصے سے بولی، جبکہ اس کو سامنے گاڑی میں دیکھ آیت کی آنکھیں بڑی تھیں۔ آیت ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے انکار کیا تو میں سب کو ہمارے خفیہ نکاح کے بارے میں بتا دوں گا۔ باقی تم سمجھدار ہو، اب تمہیں کیسے میرے ساتھ گھر میں جانا ہے، سب کی دعاؤں کے ساتھ، یا ہر کسی کے دل کو دکھا کر جانا چاہتی ہو؟ کیونکہ یہ تم بھی جانتی ہو، میں بھی، کہ اب صرف تم میری ہو، میرے نکاح میں ہو۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔